बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। आज भी 2 डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनके हवाले से जानना, समझना और उनकी अहमियत को उजागर करना हम सब के लिए ज़रूरी है। पहला जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। हेल्दी कंपटीशन के हवाले से हम जानेंगे कि एक सेहतमंद मुकाबला उसकी क्या ज़रूरत है और ये कितना इस वक्त जो है वो इम्पोर्टेंस का हामिल है जब हम बात करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। चाहे अपने बच्चों के हवाले से बात करें, चाहे बड़ों के हवाले से बात करें, यूथ को भी जब हम डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे होते हैं कि हम एक सोच पैदा कर रहे होते हैं कि वो देखो फ़लाँ कामयाब है, उसकी तरह बनो, उसके जैसा बन के दिखाओ, ये करो ताकि तुम भी अच्छे लोगों में जो है वो तुम्हारा नाम भी अच्छे लोगों में शामिल हो सके। तो कहीं ना कहीं हम जो ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इससे बेहतर एक ऑप्शन है वो है हेल्दी कंपटीशन का। सेहतमंद मुकाबला तरक्की और कामयाबी की ज़मानत है। इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जहां हम तरक्की और कामयाबी की बात कर रहे हैं, किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बड़े के लिए हम डायरेक्शन तो उसको दे रहे होते हैं, उसको हम एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि तुमने एक अच्छा मुकाबला करना है। कैसे करना है ये जानेंगे ताकि वो बच्चा कामयाब हो सके, ताकि वो नौजवान इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए एक कारआमद शहरी बन सके। कैसे बन सकेगा? जब उसके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन की सेंस हम डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे इन डिटेल इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ जानेंगे कि जो कंपैरिजन हम करते हैं या फिर बेजा मुकाबले में बच्चे पड़ जाते हैं कि बस मेरा इससे कंपटीशन है, मैं इसका कंपेटिटर हूँ, मुझे इससे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अब मुझे जब आगे बढ़ना है तो मुझे चाहे इसकी टांग खींचनी पड़े या मुझे कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना पड़े जो कि ठीक नहीं है, जो कि नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहा है, जो मेरे लिए भी नुकसान का सबब बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे माइंडसेट हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि सेहतमंद मुकाबला क्या है और यही तरक्की की भी और कामयाबी की भी जो है वो ज़मानत है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके हवाले से बात करना और बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करना शायद इस वक्त की अहम ज़रूरत है, जब हम देखते हैं कि हर कोई एक दूसरे से जो है वो चिढ़ के बात करना चाह रहा है। तज़हीक आमेज़ रवैया हमें जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होता है। क्यों नज़र आ रहा होता है ये जानेंगे। साथ ही साथ जो है वो टॉन्टेटिव बिहेवियर के साथ हम ये देखेंगे कि हमारी कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में भी ये चीज़ आती जा रही है कि हम दूसरों पे तंज करना चाहते हैं, हम दूसरों के साथ जो है वो एक अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करना चाहते। छोटी सी बात जो है वो अगर हमें किसी की बुरी लग जाए हम उस पर टॉन्ट्स करना शुरू कर देते हैं, तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसके कॉजेज़ एंड रीज़न्स जानेंगे। फिर जब हम कॉजेज़ जान लेते हैं तो डेफिनेटली सोल्यूशन की जानिब जाते हैं। इसको कंट्रोल कैसे करना है, इस रवैये के क्या रीज़न्स हैं वो तो जानेंगे। इस रवैये के इंसान की शख्सियत पर क्या असरात मुरतब होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ऐसी बातें करेंगे तो ही हम जान सकेंगे कि हम अपनी शख्सियत की बेहतरी के लिए, अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए क्या एफ़र्ट कर सकते हैं। उस एफ़र्ट के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं उस पर भी हम बात करेंगे। आप भी इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे साथ जो हमारे मेहमान होंगे उनसे, या फिर आपके पास कोई सजेशन हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ज़रूर पार्टिसिपेट करें और हमें अपने सजेशन से ज़रूर आगाह किया करें। दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी नूरुल ज़फ़र हमारे साथ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेनर हैं। वेलकम करते हैं, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके आने का। आज के दूसरे मेहमान का तारुफ कराएंगे, वेलकम करेंगे। आप सब उनको जानते हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है डॉक्टर तलाल ज़ुबैर। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तलाल, खैरियत से हैं? आपको भी वेलकम करते हैं और साथ ही साथ वेलकम करेंगे आज के तीसरे मेहमान को, वो भी सच सवेरा में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। डॉक्टर तलत शबीर हैं हमारे साथ, कॉलमिस्ट हैं, डायरेक्टर ऑफ चाइना पाकिस्तान स्टडीज सेंटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे नूर से। नूर, क्या कहना चाहेंगी? आज का जो हमारा पहला टॉपिक है सेहतमंद मुकाबला। सबसे पहले तो ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि मुकाबला क्या है और मुकाबले की ज़रूरत क्यों है, फिर आएंगे कि सेहतमंद मुकाबला क्या है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच हुमा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिस तरह आपने शुरू में बताया कि कंपटीशन जो है वो हेल्दी कैसे हो सकता है।
جیسے ہی دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو ایک کمپٹیشن میں ڈالتے ہیں. سب سے پہلی یہ بات شروع ہوتی ہے کہ اچھا جی اب اس کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچنا ہے. ہم اس کے کیریئر کے بارے میں ایسپریشنز پہ جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ وہ بچہ آگے جا کے کیا کرے گا. اور پھر آپ دیکھیں ہر کچھ سالوں بعد ایک مائل سٹون آ جاتے ہیں جو کہ سوسائٹی نے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جی اب اس نے 10ویں پاس کر لی, اب اس کا کیریئر پاتھ کیا ہوگا, اب پڑھ لو, ایف ایس سی میں ایفرٹ کر لو, تو پھر تم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. تو ہم نے اب ایک بچے کے ہی مائنڈ سیٹ میں بچپن سے ایک یہ کانسیپٹ چلا دیا ہے کہ جی اس نے ایک کمپٹیشن, ایک ریس کا حصہ بننا ہے. اب جیسے ہی وہ چیزیں ہمارے اندر آپ دیکھیں کہ جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں اور وہ ایک جو پرفیکٹ آئیڈیل ایک سکسیس کی ڈیفینیشن ہے وہ اگر خدا نخواستہ اچیو نہیں ہوتی تو پھر ایک بچہ بیکورڈ بھی فیل کرتا ہے. وہ فیل کرتا ہے کہ بھئی میں کتنا بڑا فیلئر ہو گیا ہوں. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو خداوند کریم نے جو ہمیں بنایا ہے, انسانوں کو بنایا ہے, ہماری جو ہستی بنائی ہے, ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں, ہماری شکلیں مختلف ہیں, ہماری 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہیں, ہماری آواز, جس طرح رویہ, جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں, اور اتنے جو بلینز آف لوگ ہیں, اگر اللہ میاں چاہتا تو سارے ایک جیسے ہوتے, سب کی سکسیس کی ڈیفینیشن ایک ہی جیسی ہوتی. تو انڈرسٹینڈ یہ کرنے کا طریقہ ہے کہ جو کمپٹیشن ہم نے بنانا ہے کیا ہم اس کو ایک مائل سٹونز کے اندر بنا رہے ہیں یا ہم ایک اوور آل بچے کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کر رہے ہیں شروع سے ہی کہ اس نے آگے جا کے پھر اس کمپٹیشن کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے اور اس کی اپنی سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ کس شخصیت کا مالک ہے, ہم اس کی شخصیت میں نکھار کس طرح سے پیدا کریں. طلال, کتنا ضروری ہے کہ مقابلے کی سینس اور ریٹ ریس یا بھیڑ چال میں بچے کو ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آیا وہ بچہ اتنا ایپٹیٹیوڈ رکھتا بھی ہے, اس کی کیپیسٹی ہے بھی اس ریٹ ریس میں جانے کی یا نہیں. دیکھیں بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ جب کوئی بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی, تو اس کو چائلڈہڈ سے ہی کمپٹیشن کا سامنا ہوتا ہے. پہلا کمپٹیشن تو تب ہوتا ہے جب پہلے بچے کے بعد ایک اور بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے, تو انہی کا آپس میں کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر یہ کمپٹیشن تھرو آؤٹ لائف چلتا رہتا ہے. 2 بنیادی چیزیں ہیں جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیا جو بچہ ہے اس کا جس ڈائریکشن کے اندر آپ اسے توجہ دے رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھے, تو کیا اس کا پرسنالٹی ٹائپ جو ہے کیا وہ اسسٹ کرتی ہے, وہ مددگار ہے اس کو اس طرف آگے بڑھنے میں کہ نہیں. اگر ایک بچہ انجینئر ٹائپ بچہ ہے اور آپ اس کو ایک ڈاکٹر ٹائپ بچہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ توانائی بھی خرچ کرے گا تو کوئی بہت خاص کچھ کر نہیں پائے گا اپنی زندگی کے اندر. دوسری جو بچوں کے اندر کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سنس دا چائلڈہڈ, وہ یہ ہے کہ ہیلدی کمپٹیشن اور ان ہیلدی کمپٹیشن کے اندر فرق کیسے وہ طے کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ بچے کے اندر یہ ایک کیپیسٹی ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ محنت کرے اور اپنے اوپر کام کر کے آگے بڑھے, ایک تو یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے, کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو ہر گزرتے والے وقت سے کوئی 10% 20% بہتر بنائے گا, یعنی خود سے کمپیٹ کرے گا, تو یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے. صحیح, بالکل. دوسرا آگے بڑھنے کا طریقہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کی ٹانگ کھینچو, یعنی اگر دوسرا نیچے آئے گا تو کمپیریٹیولی آپ اس سے تھوڑا سا اوپر فیل کریں گے. ایک صاحب تھے جو کہ کیکڑوں کا بزنس کرتے تھے اور ایک شپ کے اندر وہ کیکڑے ایک سے دوسرے ملک میں لے کے آتے تھے, اور جب وہ کیکڑے ان کے پہنچے تو وہ انہوں نے جا کے دیکھا کہ ایک ڈبہ کھلا ہوا تھا. اب وہ انہوں نے کہا کہ اس ڈبے کے میں پیسے نہیں دوں گا جو کھلا ہوا ہے. تو ان کو وہ جو کیکڑوں والا سپلائر تھا اس نے کہا کہ جناب آپ فکر نہ کریں, ایک بھی کیکڑا باہر نہیں آیا, کیونکہ اگر ایک بھی کیکڑا اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو باقی سب پکڑ کے اس کی ٹانگ نیچے کی طرف کھینچیں گے. تو یہ جو کریب کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے اور اس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے جہاں پر آپ کے بچہ واقعی ایکسیل کر سکے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر طلعت, آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں, کیونکہ یہاں پہ ایک چیز جو کہ غور و فکر کی ہے کہ ہم کمپٹیشن اور کمپیریزن, اس کا بڑا تھن لائن ڈفرینس ہے, وہ بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں. میں بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا. میں اب چونکہ باقی مہمان معزز مہمان تو ایکسپرٹ ہیں اس کے, میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کچھ باتیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا کہ
جو کمپٹیشن ہے، جو مقابلہ ہے، وہ اگر ہم بچوں میں یہ ڈیولپ کریں کہ وہ مقابلہ، اس کا مقابلہ خود سے ہو، تو یہ ہیلدی کمپٹیشن تک جائے گا۔ اگر ہم بچے کو شروع سے یہ بتانا شروع کریں گے کہ آپ کا مقابلہ فلاں سے ہے، کزن سے ہے، فلاں سے، تو اس سے شروع میں ہی ایک نیگیٹیوٹی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم جو کہتے ہیں مقابلے کی فضا، وہ بچے کو یہ بتایا جا کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں شروع سے، کہ آپ نے اگر پچھلے سال کارکردگی آپ کی اسکول میں یہ رہی، اپنے گریڈ میں یہ رہی، تو اس سال آپ نے اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو دیکھیں اور وہ جو جس طرح نے کریپ مینٹیلٹی کا ذکر کیا کہ وہ، تو بچوں کے اندر یہ انکلکیٹ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کچھ جو ٹیئرز ہیں ان کو، فار ایگزامپل فرسٹ آف آل پہلا ٹیئر جو میرے خیال میں تربیت کا بنے گا وہ تو پیرنٹس بنیں گے گھر میں، ان کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جی آپ بچوں کے اندر، جس طرح نے کہا کہ اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا اور دوبارہ ایک بچہ پیدا ہو گیا 2 سال بعد، تو ان کا پہلا کمپٹیشن تو ادھر شروع ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں کمپٹیشن جو ہے وہ انڈیویجول کی ذات کے حد تک رکھیں گے تو وہ پازیٹیو ہوگا۔ جب ہم اس کی ذات سے باہر نکال کے لوگوں سے کمپیئر کرنا شروع کریں گے تو دیٹ ول جنریٹ وہ بھی ہیلدی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہیلدی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ اگر وہ اچھا کر رہا ہے تو گڈ انف، میں بھی اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ ہم انسانی فطرت ہے کہ وہ اگر اس کے ذہن میں آ گیا کہ مجھے ہر صورت آگے بڑھنا ہے، اگر کسی کی ٹانگ کھینچنی پڑتی ہے تب بھی بڑھنا ہے، تو وہ کرنی پڑتی ہے، تو میں اس سے گریز پھر وہ نیگیٹو کمپٹیشن سے بات چلی جائے گی۔ لیکن پھر بھی وہیں پہ بات آتی ہے ڈاکٹر طلعت کہ ہم شاید وہی آپ کی والی بات ہے کہ یہ ہیومن سائیکی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے چیز کہ ہم دیکھتے دوسرے کو ہیں، اس سے آگے جانا ہے، اس جیسا بننا ہے، اس کو کر کے دکھانا ہے، کیونکہ ہمیں اگر یہ دکھا رہا ہے یا ہم جو ہے وہ اس کو تعریف کریں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے منہ پہ نہیں کہیں گے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ ارج ہوگی کہ ہم اس سے آگے نکل کے دکھائیں۔ تو کیا یہ بھی ہیلدی کمپٹیشن ہے؟ اب جی دیکھیے، ابھی اس کو نا یہ تھن لائن، میرے خیال میں تھن لائن ہے ٹو ایکسپلین دس۔ میرے خیال میں اگر ایک انڈیویجول ہے تو کچھ کن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کی جو ایک ارج ہے فار کمپٹیشن، اگر گروپ ہے تو اس کے لیے کون لوگ آئیڈینٹیفائی کریں۔ فار ایگزامپل ایک گھر میں ایک انڈیویجول بچہ ہے، تو آپ جب بچے کی بچہ گھر میں رہ رہا ہے اور سارا انٹریکٹ کر رہا ہے، بہن بھائیوں سے کر رہا ہے، تو ابھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ ایک بھائی بہت انٹیلیجنٹ ہے، ایک بہت ہارڈ ورکنگ ہے، تو آپ نے نا ہر ایک شخص کی اس کی اچھی کوالٹیز کی بات کرنے کی ضرورت ہوگی کہ بیٹا وہ از ڈوئنگ ویل، اور یہ نہیں ہے کہ کوالٹی آپ میں نہیں ہے، آپ میں بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی اگر میں جب آپ لوگوں کی جو کمیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے تو نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی، ایسے ہی، اور جو مقابلے کے ساتھ تب پیدا ہوگی کہ اس بچے کی یا کسی بھی شخص کی آپ جو ان کے اندر اسٹرینتھ ہے ان کو واضح کریں گے، اس کو ان اسٹرینتھ کے اوپر بلڈ کریں گے، اس کی تربیت کا جو سارا ایک اسٹرکچر آپ بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو آئی تھنک وہ تھوڑا سا تھن لائن ہوتا ہے یہ کہ جی آپ نازک سا کام ہے یہ، کیونکہ اس لیے جو ہے نا میرے خیال میں علم سے زیادہ، جو تعلیم سے زیادہ تربیت، بالکل اس پر فوکس کیا وہ زیادہ مشکل کام ہے کہ آپ بچوں کو، کیونکہ تعلیم میں تو آپ نے ایک خاص نصاب فالو کرنا ہے، فرسٹ آ جاؤ، سیکنڈ آ جاؤ، تھرڈ آ جاؤ، لیٹ سپوز اگر ہم ایک مثال لیں، لیکن تربیت آپ نے کرنی ہے کہ کیسے فرسٹ آ جاؤ، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کرنا جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بھی نقصان کا سبب بنے۔ بہت اچھی بات جی، آپ جو بات وہ ضروری ہے کہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ تعلیم کا نصاب ہوتا ہے، تربیت کا نصاب نہیں ہوتا، بالکل وہ اسپونٹینیس ہوتی ہے، وہ کہیں پہ آپ نے اچانک ایک بچے نے ایک ایسی حرکت کر دی، ابھی آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ نے آگے ہاؤ ٹو بلڈ آن اٹ اور ہاؤ ناٹ ٹو ڈو اٹ، وہ میرے خیال میں اس کا نصاب نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اس میں زیادہ کاشیس اور محتاط ہونا چاہیے، اور زیادہ ایفرٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تربیت کس طرح سے کی جائے اور تربیت میں کس طرح سے جو ہے وہ چینج لایا جائے، کچھ ایسنشلز ایڈ کیے جائیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر ایک ہیلدی کمپٹیشن کی سینس ڈیولپ ہو سکے، کیسے ہو سکے گی مزید بھی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے۔ ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔
جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. صحت مند مقابلہ, ترقی اور کامیابی کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ترقی کریں اور کامیاب ہوں تو ان کے اندر صحت مند مقابلے کی سینس ہم نے ڈیولپ کرنی ہے. کیسے کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے جان رہے ہیں. آپ بھی اپنی سجیشن سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان سے کوئی رائے لینا چاہیں, ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اوورسیز پاکستانی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بھی جو ہے وہ اپنی سجیشن سے آگاہ کرنے کے لیے, اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے سے شیئر کرنے کے لیے کال کر سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی تھی, اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نورالعین, ویسے ڈاکٹر طلعت نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ تعلیم کا تو نصاب ہے لیکن تربیت کا نصاب نہیں ہے. اب جو تربیت کرنے والے ہیں انہوں نے کس طرح سے جو ہے تربیت کرنی ہے, ساری ذمہ داری ان پر آتی ہے کہ وہ مقابلہ کروانا چاہتے ہیں, وہ ایک ریٹ ریس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, وہ وہی بھیڑ چال جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اسی کا حصہ بنا رہے ہیں ایک بچے کو, یا پھر وہ اس کے اندر کی کیپیسٹی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کریٹیوٹی کیا ہے, اس کو کوئی ڈائریکشن دینی ہے. سب سے پہلی چیز کیا کرنی چاہیے. اب یہ تربیت کرنے والے دیکھیں پیرنٹس ہیں اس میں لارجلی, اس میں ہمارے ٹیچرز ہیں, اس میں ہمارے جو ایکسٹینڈڈ فیملی کا حصہ ہے, بیکاز ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم فیملی پہ, کزنس پہ, رشتہ داروں پہ بہت زیادہ لین کرتے ہیں اور وہ بہت اچھا کانسٹرکٹ ہے. پر پہلی چیز جو اس میں کرنی ہے وہ فیلئر کو نارملائز کرنا ہے. فیلئر کو نارملائز کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بچہ غلطی کرتا ہے, اس غلطی کو فنگر پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہنا کہ تم تو کچھ نہیں کر سکتے, اس کو یہ کہنا ہے کہ غلطی کو آپ نے ایک اپرچونٹی کی طرح کنسیڈر کرنا ہے کہ وہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے. اب اس میں کتنی زیادہ اگزامپلس ہیں. تربیت کرنے کے میرے نظریے میں دو طریقے ہیں. یا ہم ایک یارڈ سٹک لے لیں, ایک ڈنڈا لے لیں اور کہیں بس یہ کام صحیح ہے اور یہی کام ہم اتنے عرصے سے کر رہے ہیں اور آپ نے بھی اسی کو فالو کرنا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کے سامنے آپشنز رکھیں کہ بیٹا ایک یہ طریقہ ہے, ایک یہ طریقہ ہے, ایک یہ طریقہ ہے. کتنی اگزامپلس ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم شیئر کر سکتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس فیلئر کو ایز اے نیو اپرچونٹی آف لرننگ دیا. بہت کم. ہر بار انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہمارے پاس تو یہ اپرچونٹی تھی کہ ہم لرن کریں. ایڈیسن کی بڑی اگزامپل ہے نا, ہم بیٹھے ہیں اتنی لائٹوں میں, تو اس نے جب کوئی ابو 100 اٹیمپٹس کر لیں, somebody asked him کہ جی تم نے تو بہت اپنے زندگی میں فیلیئرز دیکھے. اس نے کہا نہیں جی میرے پاس 101 طریقے ہیں کہ یہ نہیں کرنا. تو یہ جو گریٹ لوگوں کی باتیں ہیں جو ہمارے ہیروز رہے ہیں, آپ بچوں کو ان کی کہانیاں بنائیں, ان کہانیاں نصاب میں ڈالیں, ان کہانیوں کو ان کے اسکولوں کا حصہ بنائیں تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ میں ایک دفعہ گر رہا ہوں تو وہ غلطی نہیں ہے. لیکن ہم ایسا کرتے کیوں نہیں ہیں نورالعین؟ ہم تو یہ سوچ دیتے ہیں کہ بس فرسٹ اٹیمپٹ از دا لاسٹ اٹیمپٹ. آپ نے فرسٹ ٹائم کیا, آپ سکسیسفل ہوئے تو تبھی آپ ایگزسٹ کرو گے. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ عرصے سے یہ جس طرح ہم یہ کنورزیشنز کریں گے نا, یہ کرنی بہت ضروری ہے. کچھ عرصے سے اگر آپ نوٹس کریں کہ جتنی اویئرنیس آ رہی ہے, ہم اوور دی ایئرز دیکھ رہے ہیں اسپیشلی وہ لوگ جو کہ ایجوکیشن میں ہیں, ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جو پیرنٹس آ رہے ہیں جن میں یہ شعور ہے, جنہوں نے شاید وہ فیل کیے ہوئی ہیں یہ ہنڈرنسز جب وہ بڑے ہو رہے تھے, اب ان میں یہ شعور آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کیریئرز میں بھیجیں جو کہ ڈیفرنٹ ہیں. وہ جو آپ ریٹ ریس کی ہم بات کر رہے تھے نا, اس میں سے نکل کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آگے جا کے کچھ اور کریٹو کریں. اسی لیے تو پھر ہمارے پاس اب دیکھیں آرٹسٹس آ رہے ہیں, ہمارے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ کریٹو انڈسٹری میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں, نئی فیلڈز آ رہی ہیں, یہ پوری ڈیجیٹل انڈسٹری آپ کے سامنے کھل گئی ہے. کچھ عرصے پہلے جب شاید ہم 10 15 20 سال پہلے پڑھے تھے تو ہمارے پاس اتنے وہ آپشنز نہیں تھے. تو یہ کنورزیشن اور تھے بھی تو ان کی ایکسیپٹنس نہیں تھی اور کسی کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ سکسیس کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے. کیوں ہم اس بچے کو صرف یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تو اب تم نے بننا ہے. اب وہ بچہ جس طرح سر کہہ رہے تھے کہ اس کا اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اس کی بلونگنگ کہیں اور ہے, آپ اس کو ایکسپلور کرنے دیں, اس کو یہ بتائیں کہ یہ بھی ایک فیلئر از جسٹ another way of learning. اور یہ گفتگو ہم اپنے سراؤنڈنگز میں کریں, اپنے اسکولوں میں کریں, اپنے رشتہ داروں میں یہ چیز اس طرح کی ہم گفتگو کریں
تو آپ دیکھیں کتنی ایکسیپٹنسز ہیں. بالکل بہت زیادہ ہیں. طلال تھوڑا سا اس کو سائیکولوجیکلی بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. جب بھی ایک بچے کو, ایک نوجوان کو, ایک اسٹوڈنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے اس سے آگے نکلنا ہے, فلاں تمہارا کمپیٹیٹر ہے, تم نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے, تو ایک سائیکولوجیکلی بھی ہمارے اوپر پریشر آ جاتا ہے. کیوں ہم چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح سے اس کو نیچا دکھائیں اور بس ہم اس کی جگہ پہ آ جائیں, ہم پرومیننٹ ہو جائیں, ہم یونیک کہلائیں, ہم جو ہیں فرسٹ کہلائیں, ہمارے سے آگے کوئی نہ جائے. سائیکولوجیکلی اس کو ڈسکس کریں گے تو شاید انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے. دیکھیں ہر ایک کام کو کرنے کی دو ہمیشہ اپروچز ہوتی ہیں, اور ایک صحیح اور ایک غلط اپروچ ہوتی ہے. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ بیسیکلی ایک اگر نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں نیچرلی لیگ پولنگ انوالو ہوگی, کسی کی ٹانگ کھینچنا, کسی کو نیچا دکھانا, اس سے بہتر ہم نے کرنا. ایسا یہ خالی بچوں کی ڈیولپمنٹ میں نہیں ہے, یہ اگر کوئی اپنا گھر کا ڈرائنگ روم بھی سیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی اسٹیٹکس یہاں پہ اپلائی کرے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے کچھ بہتر ہو. ایسے ہی ہے. تو دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ لال نہیں کیا جاتا, بلکہ ایفرٹ کی جاتی ہے. اور دیکھیں ہمارا جو دماغ ہے نا اس کا ایک خاص میکینزم ہے, بالکل, اور ہمارا دماغ جو ہے وہ ایک اس کے مسلز ہیں جن کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. صحیح. وہ یوں ڈیولپ ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کے کوئی ایفرٹ کرتے ہیں, کچھ تھوڑی سی اپنے آپ کو ہر روز 1% بہتر بناتے ہیں, تو آپ 100 دن میں 100% بہتر ہوتے ہیں, اور ایک سال میں 365% بہتر ہو جاتے ہیں, اور ایک سال کے 10 سال کے اندر 3665% بہتر ہو جاتے ہیں. جیسے مجھ سے کل ہی ایک والدہ پوچھی تھی کہ میں اپنے بچے کی ویکیبلری ڈیولپ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کتنے عرصے میں؟ کہتی ہیں 5 سال میں ہو جائے, 10 سال میں ہو جائے. تو میں نے کہا آپ انہیں روز ایک ورڈ سکھانا سٹارٹ کر دیں, تو سال میں آپ انہیں 365 ورڈ سکھا دیں گی, اور 10 سال کے اندر 3650 ورڈ, تو بن گئی نا ویکیبلری. تو یہ ایک طریقہ ہے. خالی یہ نہیں کہ آپ اس کو کوئی خاص قسم کا ایکسنٹ سکھا دیں گی تو وہ بہت اچھا لگے گا, نہیں, آپ اس کو نالج دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم انفارمیشن کی بیس کے اوپر بچوں کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں, ہم نالج کی بیس کے اوپر نہیں دینا چاہتے. مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے, گو اب تو پروفیشنز اتنے زیادہ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں پروفیشنز ہیں, تو سب سے پہلے آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کا MBTI ایک پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں, جو کہ 16 ڈفرنٹ پرسنالٹی ٹائپس جو ہیں, جس میں ایکسٹروورٹ, انٹروورٹ, انٹیوٹیو, سینسنگ, فیلنگ, تھنکنگ, یا پرسیپٹیو, یا پھر ججمنٹل, یعنی یہ جو ٹائپس ہیں ڈفرنٹ, اس کے جو کمبینیشن ہے وہ 16 بنتے ہیں. اور آپ پہلے اپنے بچے کا یہ ٹیسٹ کر لیں, جو کہ آپ کو بہت ایزیلی انٹرنیٹ پہ فری ٹیسٹ مل جاتا ہے. جب آپ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر, اس پرسنالٹی ٹائپ کے اندر کون سے پروفیشن سب سے زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو کم از کم 2 درجن پروفیشنز کی لسٹ دے گا. اس لسٹ میں سے آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کا ایپٹیٹیوڈ کیا کہتا ہے اور آپ کی خواہشات کیا کہتی ہیں, اور اس کا ایک کمبینیشن جو کہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کر کے آپ نکال سکتے ہیں کہ یہ ٹاپ 3 پروفیشنز ہیں جو یہ بچہ بھی بننا چاہتا ہے, اس کی پرسنالٹی ٹائپ بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ بنے. اور ان 3 کے اوپر پھر آپ اپنے بچے کی جب گرومنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایک بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں, اس کی ایک نیچرل ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے اس طرف جانے کی, پلس والدین جو ہے وہ بھی ایک انفارمڈ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو MBTI ٹیسٹ جس کی آپ اتنی ڈیٹیل بتا رہے ہیں, یہ ٹیسٹ ہوگا کیسے؟ جیسے سوالات ہوتے ہیں, اس کا ویری ان ایکوریٹ سے ویری ایکوریٹ کے درمیان 5 رینجز ہوتی ہیں, 52 سوال ہوں گے, ان کے آپ کو جواب دینے ہوں گے, جس کے اندر وہ ایک آپ کی بہت ہی قریب ترین پرسنالٹی ٹائپ بتا دے گا. صحیح, یہ تو بہت آسان ہو گیا کہ ہم دیکھ سکیں ہمارے بچے کے انٹرسٹ لیولز کیا ہیں, اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. لیکن طلال پھر وہیں پہ بات آتی ہے کہ ذہن میں کیا کیفیت ہوتی ہے, کیوں ہمیں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ بس ہم سب سے آگے نکل جائیں. یہ جو ہمیں خوشی ملتی ہے, اس میں کیا کردار ہے ہماری ذہنی کیفیت کا, اور سائیکولوجیکلی ہم کیوں یہ ارج دیکھتے ہیں کہ بس ہمیں آگے ہونا ہے, ہمیں سب سے پہلے آنا ہے, ہمیں فرسٹ پوزیشن پہ آنا ہے. دیکھیں ہمارے اندر ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے ڈوپامین. ڈوپامین بیسیکلی خوشی کا ہارمون ہے, اور یہ آپ کو سینس آف اچیومنٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہارمون ہے, آپ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر, ہمارے برین کے اندر جہاں پر ہمارا ریوارڈ سینٹر رہتا ہے, جہاں پر ہمارے
مزے رہتے ہیں, انجوائمنٹ رہتا ہے, پلیئر رہتا ہے, اس کے عین درمیان میں ہمارا ہیبٹ سینٹر بھی رہتا ہے. اور وہ یہ فرق نہیں کر سکتا کہ جس چیز سے ہمیں مزہ آ رہا ہے, ہم انجوائے کر رہے ہیں, وہ ہیلدی چیز ہے یا پھر انہیلدی چیز ہے. جیسے اگر کوئی بچہ ڈرگ لیتا ہے تو بھی اس کا ریوارڈ سینٹر ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کے عادت بنتی ہے, لیکن وہ عادت کل کو پھر علت میں کنورٹ ہو جائے گی. یہ ہمارا برین جو ہے اس میں ڈفرنس نہیں کر سکتا, بلکہ اس کے پیچھے جو ہمارا برین جیسے ایک ہارڈ ویئر ہے, اور اس کو چلانے والا ایک سافٹ ویئر ہے جسے ہم مائنڈ کہتے ہیں, ذہن کہتے ہیں, جہاں سے سوچیں جنم لیتی ہیں. تو جب آپ اپنے ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ جب ہمارا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس کتنی آپشنز ہیں ہیلدی فوڈ کی اور کتنی آپشنز ہیں انہیلدی فوڈ کی. زیادہ آپشنز کس چیز کی ہوں گی؟ انہیلدی کی. اب یہ جو ڈیسیژن کرنا کہ ہم نے ہیلدی آپشنز لینی ہے, ایسی آپشنز لینی ہے جو ہمارے لیے فروٹفل ہوں گی, ہمارے اندر ٹاکسیسٹی نہیں پیدا کریں گی, زہر نہیں ہمیں پیدا کریں گی, یہ ایک فیصلہ کرنے کی چیز ہوتی ہے. لیکن انسان جو ہے وہ ازل سے ایموشنل برین جو تھا اس کا وہ بہت اچھا ڈیولپ تھا, جس کے اندر کہ اس کا لڑائی جھگڑے کا یا بھاگ جانے کا نظام, فائٹ اور فلائٹ ریسپانس جسے کہتے ہیں, یہ ایکٹیویٹڈ تھا نیچرلی. اور جو ہمارا انٹلیکچوئل برین ہے جو کہ عقل کا نظام ہے, جہاں پر کہ آپ نے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اس کو ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے تھوڑا ٹائم, جیسے ایموشنل برین جو ہے یہ فریکشن آف اے سیکنڈ میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے, یعنی سیکنڈ کے 22ویں حصے میں یہ کام اپنا کر چکا ہوتا ہے بیفور وی ایون ریئلائز. لیکن جو انٹلیکچوئل برین ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایکٹیویٹ ہونے میں, اور چونکہ ہم اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے امپلسو فیصلے کرتے ہیں اور سوچے سمجھے پہلے سے جو پری ڈیسائیڈڈ فیصلے نہیں کرتے, ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں, رسپانس نہیں دے پاتے, تو اس کے نتیجے کے اندر جو نیچرل فیصلہ آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں اس سے بہتر ہو. بالکل ٹھیک ہے, یہ نہیں آتا کہ خود کو بہتر بنانا ہے. یعنی توجہ جو ہے, جب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا اچھا کلام ہے, صوفیہ کلام ہے, جس کے اندر مجھے ایگزیکٹ ورڈز تو نہیں آ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کتابیں تو آپ بہت ساری پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, اپنے اندر نہیں اس کو اپلائی کر پاتے. بابا بلے شاہ کا یہ بڑا, تو یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ آپ کے پاس انفارمیشن بہت ہوتی ہے, آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے چیزوں کا, بٹ وین اٹ کمز ٹو پریکٹسنگ یور اون سیلف تو آپ بھول جاتے ہیں. یعنی کس کو پتا ہے کہ غصہ کرنا بری بات, کس کو نہیں پتا کہ یہ بری بات ہے, لیکن جب سچویشن آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں, انہوں نے ہمیں غصہ ہی اتنا دلا دیا تھا. سو وی آر بیسیکلی کیمیکل بینگز, اور ہم بڑے ری ایکٹیو ہیں, ٹھیک ہے, بائی آر کیمسٹری. تو ہمیں اپنے آپ کو ایک رسپانسبل یا پرو ایکٹیو بنانا یہ ایک سیکھنے کا کام ہے. ٹھیک, سکھائے گا کون؟ یہ تربیت کے ذریعے ہم سیکھیں گے. ڈاکٹر طلعت, اب ساری بات پھر تربیت پہ آتی ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے, ہم نے اپنے ریئیکشنز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اپنے ایموشنز پہ کیسے قابو پانا ہے, اور اپنی چوائسز کو کیسے مینیج کرنا ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے, میرا دل یہ نہیں چاہ رہا, یہ راستہ میرے لیے ٹھیک ہے, مجھے یہ اڈاپٹ کرنا ہے, رادر دین کہ میں کسی اور کی ٹانگ کھینچ کے اس کی کامیابی حاصل کر لوں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی, یہ ٹیسٹ کی بات کی کہ آپ 52 کوسچنز ہیں ان کو آنسر کریں تو آپ کی ایک پرسنالٹی ٹائپ ول اپیئر, اور اس سے آپ کو گائیڈنس ملے گی کہ آپ خواہشات کیا ہیں اور آپ کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے یا آپ کے اندر کیپیسٹی کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ ابھی 40 کے بعد کے لوگ ہیں وہ اگر اپنا ٹیسٹ ایمانداری سے کریں گے تو شاید ان کو پتہ چلے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ شاید وہ نہیں تھا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. تو یہ جو اویئرنیس ہے نا یہ بڑی ضروری ہے. اویئرنیس اس لیے کہ آپ کو اپنی اسٹرینتھس کا پتہ ہونا چاہیے, اپنی ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے. اور پیرنٹس, میرے خیال میں کہ اٹس ویری ہارڈ ٹو بی اے پیرنٹ اس سینیریو میں جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ پیرنٹنگ جو ہے نا میرے خیال میں ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, ایک دنیا ہے. پیرنٹنگ از ناٹ ویری ایزی. ہم لوگ جو ہے نا اس کو وہ بالکل کنسیڈر نہیں کرتے, ایسے لیتے ہیں. دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب بہت ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں, میں جو مشاہدے کی بنیادی بات, دو فیکٹرز ہیں میرے خیال میں, دو چیزیں ہیں جو کہ لائک وین آئی لک بیک تو دو چیزیں میرے اندر پیدا ہوئیں تو مجھے لگا کہ آئی کین اسٹرگل ان لائف. فرسٹ واز کانفیڈنس اینڈ سیکنڈ واز احساس. یہ اعتماد اور احساس دو ٹریٹس ہیں جو بہت ضروری ہیں. لائک میں جب اپنا ابھی دیکھتا ہوں تو میرے والد تھے, انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا, اور کانفیڈنس کی بنیاد پہ آپ بہت ساری زندگی میں کام
کر رہے ہوتے ہیں اور لائک اگر تعلیمی بیک شروع میں ٹھیک نہیں تھا, آئی پکڈ اپ پیس سم ویئر فرام دا مڈل, اور میں نے کیا, اور احساس جو ہے نا وہ ماں نے پیدا کیا کہ آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ لوگ کا خیال رکھنا ہے, آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے, آپ کے پاس آپ اف یو آر بلیسڈ ون, آپ نے تو یہ 2 ٹریٹس تو بہت امپورٹنٹ ہیں, اور یہ بہت آل انکمپسنگ بھی ہیں کہ زندگی میں بڑھنے کے لیے اعتماد اور ساتھ جو لوگ ہیں ان کے لیے احساس. اب یہ کرے کون؟ ابھی دیکھیے جب ہم, جیسا میں نے کہا پیرنٹنگ از ہیوج فیلڈ اور ایک بہت بڑی دنیا ہے جس پر رہ کے آپ کو, تو میرے خیال میں پیرنٹس ہیو دی فرسٹ رسپانسبلٹی, اور بہت امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے. ان کے سٹیکس ہوتے ہیں بچے کے. دوسرا جو جس میں بھی بہت میں سمجھتا ہوں بہت کمی آئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, ٹیچرز کی سٹیکس بچوں کی تربیت میں ریلیٹیولی کم ہو گئی ہے. سنس بہت حد تک جو ہے اس میں کمرشل ٹنج آ گیا تعلیم کے اندر. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ سوری ٹو سے ایسا کہنا نہیں چاہیے اس طرح, لیکن کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس آر کلائنٹس آف دا ٹیچرز, جو کہ بہت ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. ٹیچر کے مسٹیکس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس میں. آئی نو وین آئی ٹاک ان ون آف دی کلاس, تو میرے جو ٹیچرز تھے وہ میرے گھر آئے سارے مبارکباد دینے کے لیے, اینڈ آج تک وہ دے آر ہیپی ٹو ٹیل ایوری باڈی کہ ہی از مائی اسٹوڈنٹ. تو وہ جو ایک خوشی ہوتی تھی ایک خاص, تو ان کی تربیت بھی تھی. پہلے تو جو ہے نا سختی ہوتی تھی بہت زیادہ اسکولوں میں اور ٹیچرز کی, تو میرے خیال میں یہ 2 طبقات کو ہم اگر اویئر کر سکیں پہلے, واٹ از امپورٹنٹ اینڈ واٹ از ناٹ اینڈ واٹ دے نیڈ ٹو ڈو, فرسٹ پیرنٹس اور پھر ٹیچر. تو ان 2 کے اسٹیک, دیکھیے ان 2 کے بعد کمیونٹی ہے, ان کے بعد آرگنائزیشنس ہیں, اس کے بعد ادارے ہیں, اس کے بعد وہ جہاں جوائن کرتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بریک کے درمیان ذکر کر رہا تھا کہ ایک ادارہ آپ کو 16-17 سال کی عمر میں لیتا ہے, اور دا وے وہ گروم کرتے ہیں آپ کو, اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں, اینڈ وین یو آر ایٹ 40-45 یو آر ویل گرومڈ پرسن, آپ ساری چیزیں. تو اس طرح کا باقی میرے خیال میں جب پیرنٹس ٹیچر سے نکل کے ایک بچہ بچی اداروں میں جاتے ہیں تو پھر اداروں کی رسپانسبلٹی بھی ہے. بالکل. اب ادارے اپنی رسپانسبلٹیز کیسے پوری کریں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے, یا ایک ادارہ کس طرح سے ایک انسان کی تربیت کرتا ہے, وہاں کون کون سے جو ہیں وہ کمپٹیشن سینس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, وہاں ہیلدی کمپٹیشن کی کیا ضرورت ہے, اس پر بات کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں صحت مند مقابلہ کیوں ضروری ہے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں اور حقیقی کامیابی ہمارے قدموں میں آئے تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کمپٹیشن سینس ڈیولپ کی جائے, جو کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن کو بتا رہی ہو, ایک ہیلدی کمپٹیشن کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہی ہو. آرگنائزیشنز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے ہم بریک پہ جانے سے پہلے. نور العین, اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک آرگنائزیشن کا جو بیہیویئر ہے, جو ایک ماحول ہے, اس کو ڈیولپ کرنا اور وہاں پہ کمپٹیشن کی سینس ڈیولپ کرنا کتنی ضروری ہے تاکہ وہ آرگنائزیشن بھی گروم کرے اور ایک انسان کا اپنا پروفیشنل کریئر بھی گروم کرے. بالکل. 2-3 قسم کے ہم اس میں سینیریوز دیکھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ آرگنائزیشن جب دیکھتے ہیں کہ اسکول, کالج یا یونیورسٹی لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹس اے لاٹ آف فوکس از آن ایکیڈیمکس. آپ نے ایکیڈیمکس پہ فوکس کرنا ہے, گریڈز پہ فوکس کرنا ہے, جی پی اے کی ریکوائرمنٹس ہے. جو ہم پریویسلی بھی ابھی بات کر رہے تھے آنریبل گیسٹ کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ اسی لیول پہ اسکل سیٹ پہ کیا فوکس ہو سکتا ہے, اور وہ اسکل سیٹس کیا ہیں افشا؟ وہ یہ اسکل سیٹس ہیں جو کہ ان کو آگے جا کے جو ان کے پروفیشنل کریئرز ہیں, چاہے وہ اپنا بزنس شروع کرتے ہیں یا چاہے وہ کہیں جا کے جاب کرتے ہیں یا کسی بھی ایونیو میں جاتے ہیں, تو وہ اسکل سیٹس بہت ضروری ہیں. وہ اسکل سیٹس یہ ہیں کمیونیکیشن اسکلس, آپ کتنی اچھی اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے ہر جو کریئر پاتھ ہے اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہے جس میں آپ سکسیسفل دیکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو. پیرنٹس انہیرنٹلی آپ پوری دنیا میں اگر دیکھ لیں گے
تو وہ جیسے ہی آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے بہت سکسیسفل آدمی بنے یا بچی بنے اور یہ خوش رہے. سو ہر وقت آپ کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اس بچے کو ہم خوش دیکھنا چاہتے ہیں, سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں. آپ وہ تھاٹ اپنے اندر رکھیں اور پھر اس بچے کے سکل سیٹ پہ یہ اداروں کا جو رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ان سکل سیٹس پہ فوکس کریں, ان کے کمیونیکیشن سکلز, ان کے ٹیم بلڈنگ سکلز, وہ آپس میں لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سکھانی چاہیے وہ ہے ایمپتھی. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کریں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایمپتھیٹک کس طرح ہونا ہے. دوسروں کے جذبات کو آپ نے اپنے جذبات سمجھ کے تھوڑا سا ایک فلٹر اپنے جو سوچ آ رہی ہے اور جو آپ کا دل کہہ رہا ہے یہاں پہ لگا لیں, تاکہ جو الفاظ آپ کے جا رہے ہیں باہر آپ کے منہ سے وہ تو واپس نہیں آئیں گے, وہ تو ایک سوارڈ ہے. تو ان کو آپ ایمپیتھیٹکلی کیسے لے کے آ سکتے ہیں, یہ کلچر, بیکاز آپ 4-5 سال جو اپنا گریجویشن تک گزارتے ہیں, ماسٹرز تک گزارتے ہیں, 6 سال, وہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا چنک ہے. اور اسی چنک میں اگر آپ یہ اسکل سیٹ کو کریکولم میں امبیڈ کروائیں بچوں کے, دیکھیں پڑھانے والا طریقہ وہی ہے, چیزیں آپ نے وہی پڑھانی ہے, صرف آپ کا میتھڈولوجی جس سے آپ وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. میں یہاں پہ آپ کو ایک ٹیم ورک کی ایک پریزنٹیشن بھی دے سکتی ہوں, یا میں آپ سے ایک گیم بھی کروا سکتی ہوں, اور اس گیم سے جو آپ کی لرننگ ہوگی اس میں آپ کی آبزرویشن بھی آئے گی, آپ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, آپ کا اسکل سیٹ وہاں سے ڈیولپ اور کس طرح سے دوسروں کو کمپیٹ کرنا ہے یہ سینس بھی ڈیولپ ہو جائے گی. ڈاکٹر شہاب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بڑا اچھا انٹرسٹنگ اور اہم ٹاپک ہے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. بہت شکریہ. لیکن اس کے اندر جو میری تھوڑی اس بارے میں ہے, جب یہ ای کیو کا جو چلا تھا نا جس زمانے میں, ایموشنل انٹیلیجنس پہ ڈینیل گولمن کی کتاب آئی تھی, تو وہ میں نے خاص طور پہ باہر سے منگوا کے پڑھی تھی, تو بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ ای کیو ایموشنل کوشچن جو ہے وہ لرن کیا جا سکتا ہے, ٹریننگ سے سیکھا جا سکتا ہے, جبکہ آئی کیو جس کے اوپر ہم بہت زور دیتے ہیں وہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے. تو یہ 2 فارمز ہیں انٹیلیجنس کی. لیکن بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلی کتاب تو ان کی بڑی انٹرسٹنگ تھی ایموشنل انٹیلیجنس پہ, لیکن اس کو پریکٹیکلی کیسے بچے کو سکھایا جائے, ٹرین کیا جائے, ان کی سیکنڈ کتاب جب آئی, دوسری کتاب تھی ورکنگ ود ایموشنل انٹیلیجنس, اس طرح کا تھا کچھ, تو وہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ تھی کہ وہ صرف کارپوریٹ سیکٹر کے بارے میں تھی کہ کارپوریٹ انوائرمنٹ میں کس طریقے سے آپ بہتر کریں. بچوں کے بارے میں یہ ہے کہ بچوں پیرنٹنگ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پہ نہیں, دنیا بھر میں ہر جگہ انسٹنکٹ کے ذریعے آدمی پیرنٹنگ کرتا ہے, جو اس کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے, ہر آدمی اتنا وہ اس میں انوالو نہیں ہوتا کہ بچوں کے بارے میں خاص طور پہ پڑھے اور اپنے بچوں کی بہتر ٹریننگ کے لیے اہتمام کرے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اہم ترین رول جو ہے نا وہ میرے خیال میں کنڈر گارڈن اسکول سے ہوتا ہے. آپ ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں, جاپان میں وہ شروع کی کلاسز کے اندر بچوں کو کچھ نہیں پڑھاتے, وہ صرف ان کو ایک اچھا انسان اور اچھا شہری بننے کے لیے سکھاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تو یہ حال ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ میٹرک پاس کا اگر آپ گورنمنٹ اسکول کے بچے کو لیں تو وہ 4 لیٹر ورڈ نہیں لکھ سکتا. تو سب سے اس کے اندر اہمیت جو ہے وہ پیرنٹس کی ٹریننگ, مطلب کیا چیز آمادہ کرے گی عام لوگوں کو کہ وہ اس بارے میں پڑھیں. اس کے لیے آپ لوگوں کا رول بہت اچھا ہے میڈیا کا کہ آپ لوگ اس کی اویئرنیس کریٹ کریں. بہت شکریہ. اور یہ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے ورک کرنے کی, لیکن اسکول کے لیول پہ ہوگا, یہ پیرنٹس کے لیول پہ آپ ہر ایک کو نہیں سکھا سکتے. ٹھیک ہے, یہی کہنا تھا مجھے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہاب, کراچی سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اتنی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. طلال, جہاں پہ تربیت کی بات آ رہی ہے, اوور آل ہماری سوسائٹی میں تربیت کی بہت ضرورت ہے. چاہے ہم کسی آرگنائزیشن کو دیکھ لیں, کسی انسٹیٹیوٹ کو دیکھ لیں, یا ایون ایک گھر کے ماحول کو ہی دیکھ لیں, وہاں بھی تربیت کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ ہم جو ہے وہ آرگنائزیشنل بیہیویئر کو ڈسکس کر رہے تھے, تو میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اس پہ مزید ڈسکشن کریں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی آرگنائزیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں, ایک آرگنائزیشن بن گئی, ایک جو ہے وہ جگہ مل گئی جہاں پہ بہت سارے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں, مختلف امپلائیز وہاں پہ ہائر کر لیے گئے, لیکن ان کے آپس کے تعلقات, ان کا انٹریکشن کیسا ہونا چاہیے, کیسا نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے کتنی ٹریننگ کی ضرورت ہے, یہاں پہ کوئی نہیں سوچتا. کیوں نہیں سوچتا اور کتنی ضرورت ہے, آپ ہی سے جانتے ہیں. یاحیہ ہمارے ریگولر کالر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم یاحیہ.
وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اور آپ کے تمام مہمانوں کو بھی سلام ہو. یقین کریں سچ یہ واقعی آپ کا جو پروگرام ہے ایک واحد مجھے پروگرام نظر آ رہا ہے پورے چینلز پہ جس پہ اس طرح کے ایشوز پہ کوئی بات کی جاتی ہے. اچھا میں دیکھتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ہیلتھی کمپٹیشن، اس کی ڈیفینیشن جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہیلتھی کمپٹیشن ڈیفینیشن کیا ہے؟ مختلف لوگ اس کو مختلف ڈیفائن کرتے ہیں. ایک تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا میرا سوال یہ کہ دیکھیں آج کل کے انوائرمنٹ میں ابھی انہوں نے ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کی تو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے. تو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ گیجٹ سے حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ کی پرسنل انٹیلیجنس ہوتی ہے جس کے مقابلے پہ آپ لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم مقابلے کسی بچے کو ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، اب مقابلے میں ہمیں پیرامیٹرز کیا رکھنے چاہیے؟ کیا کہ ہم ایسا مقابلہ کریں جس سے ہم یعنی بائی غلط مینس کے ذریعے اس کمپٹیشن پہ جائیں یا ہمیں فیئر مینس کے ذریعے جائیں؟ یہ بڑے ڈیفائن کرنے کی بات ہے کیونکہ کمپٹیشن کے چکر میں لوگ ایک دوسرے کو رول بھی ڈالتے ہیں. تو میرا سوال ان لوگ سے یہی ہے کہ واٹ یو ڈیفائن ایز اے ہیلتھی کمپٹیشن. ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاحیہ، اور آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اس پر اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے کہ ان کے پاس کیا سجیشن ہیں. طلال آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. جی دیکھیں، ہیلدی کمپٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خود کو بہتر بنانے کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کے اپنے آپ کو پہلے سے کچھ درجے بہتر بناتے ہیں، تو یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے. اور میں اب واپس ایک اسی کرکٹ کی مثال دوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کریب جو بنتا ہے یہ بیسیکلی جھینگے کی قسم ہوتی ہے. اچھا. اور جھینگے کی قسم ہوتی ہے جو کہ اپنے آپ پہ 7 دفعہ خول چڑھاتا ہے. اور یہ جب اپنے آپ پہ خول جو ہے اس میں سے یہ ہر دفعہ باہر ایسے نکلتا ہے کہ یہ اپنے اندر بہت زیادہ ہوا بھرتا ہے اور ہوا بھر کے اس خول کو پھاڑ دیتا ہے. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا سائز بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر ایک نیا اس کے اوپر خول آتا ہے. اور ایسے جب یہ 7 دفعہ کرتا ہے تو یہ ایک کریب جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور یہ جو خود کے ساتھ اس کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو یہ ایک پروسیس ہے ہیلدی کمپٹیشن کا جس کے اندر آپ اپنے آپ کو پہلے سے تھوڑا سا بہتر بناتے ہیں اور اپنے سے لمیٹڈ خول سے ہٹ کے باہر آپ آ جاتے ہیں اور پھر آپ کو نئے قسم کے چیلنجز آتے ہیں اور آپ پھر ان سے ڈیل کرتے ہیں. اور جب آپ اپنے خود کے اوپر ایک نئی سٹوری تعمیر کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن. بالکل، بڑی زبردست مثال آپ نے دی ہے. اب آتے ہیں اس بات کی جانب کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر کو ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کی ٹریننگ کون دے گا؟ کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگ کمپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کی ڈومین آپس میں انٹریکٹ نہیں کرتی ہے. ایک اور ڈپارٹمنٹ کا بندہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے بندے سے صرف اس وجہ سے کمپٹیشن میں آ گیا ہے کہ بس میں نے اس کی سیٹ تک پہنچنا ہے. اس نے نہیں دیکھنا میرے اندر کیپیسٹی ہے، آیا میں اتھارٹیٹیو سیٹ پہ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں. بس اسے تو اس سیٹ تک پہنچنا ہے، اس کے ذہن میں تو صرف اتنی بات ہے. دیکھیں یہ تو ایک ہیلدی سوچ ہے کہ آپ نے جس پوزیشن پہ آپ ہیں آپ نے اس سے آگے بڑھنا ہے. اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے اور اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانے میں بھی کچھ مذائقہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر شروع ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے صحیح کی جگہ غلط رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں. صحیح. مسائل تب آتے ہیں جب آپ اپنے رویوں کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا سٹارٹ کر دیں، اپنی سکل سیٹ کو بڑھا. کیونکہ بیسیکلی جو کمپٹیشن ہے نا، کمپٹیشن سے کمپیٹ کرنا کہتے ہیں، اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں اور یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ہماری عزت نفس کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. اسی طریقے سے کریکٹر ہے، اس کے بھی 3 انگریڈینٹس ہیں اور وہ بھی ہماری عزت نفس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. ٹھیک. جو کمپٹیشن کے جو 3 انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر نمبر 1 ہے ہماری ہیلتھ، کہ ہم فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہوں. صحیح. نمبر 2 پہ ہے کہ جو ہماری ٹیلنٹس ہیں، یعنی جن چیزوں کے ساتھ ہم پیدا ہوئے دنیا میں آئے، ہم ان کو پالش کر کے اپنی سکل بنا پائیں. ٹھیک. اور تیسرے نمبر پہ ہے آپ کی اچیومنٹس، کہ آپ کے بیلٹ کے نیچے کتنی اچیومنٹس ہیں، آپ کی کتنے آپ نے بیجز اکٹھے کر دیے لائف کے اندر، کیا کچھ آپ نے پایا. اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کا کردار. ٹھیک. کریکٹر کے اندر آپ کی اگین 3 چیزیں آتی ہیں. پہلی ہے کہ آپ کی انٹیگریٹی سٹرونگ ہو. نمبر 1 پہ کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہوں اور جو کرتے ہیں وہ کہتے ہوں. کیا بات ہے. اس میں کوئی تضاد نہ ہو اور آپ دوسروں کو بھی وہی مشورہ دیں جو کہ آپ خود کو دیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے سروس. سروس کے 2 حصے ہیں. ایک ہے گریٹیٹیوڈ، جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بلیس کیا ہے، اور دوسرا حصہ ہے
کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا ہے, چاہے وہ پیسے ہیں, اسکل ہے, ایبلٹی ہے, جو بھی ہے, اس سے آپ کسی اور کی مدد اور تربیت کر سکیں. یہ ہے سروس. بالکل. اور جو تیسرا ہے وہ ہے فیتھ, خود پہ یقین ہونا کہ اگر میں اپنے آپ پہ کچھ کام کرتا رہوں گا ہر روز تو میں ضرور ایک نہ ایک دن اس لیول کے اوپر چلا جاؤں گا. اگر ہم اپنے اداروں کے اندر یہ جو کریکٹر اور کمپیٹنس کا جو رائٹ میٹرکس انکارپوریٹ کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو آرگنائزیشن بیہیویئر ہے وہ بہت ایتھیکلی کریکٹ ہو جائے. ڈیفینیٹلی, بہت ہی اچھی سجیشنز. جی ڈاکٹر طلعت, آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے یحییٰ کے سوال پر؟ جی وہ جو انہوں نے کہا کہ ہیلدی کمپٹیشن میں جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خود کا تقابل خود سے کریں گے تو ہیلدی کمپٹیشن بنے گا. صحیح. خود کا تقابل اگر دنیا کے ہر شخص سے کرنا شروع کر دیں گے جس کی مختلف ان کے ایکسپیرینسز ہیں, مختلف تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے, مختلف بیک گراؤنڈ فیملی بیک گراؤنڈ ہے, ان کی مختلف ان کی سارا, تو پھر آپ یو ول کریٹ اے نیگیٹو کائنڈ آف کمپٹیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں چھوٹی سی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی. بعض اوقات ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم خود جو کر رہے ہیں ہم شاید اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے, یا ہماری سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس سے کس طرح سے آگے جائیں, تو ہمیں دوسروں کو دیکھنا ہی پڑتا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال, اب میرا جو بیٹا ہے اس کی 13 سال عمر ہے ماشاءاللہ, جو میں نے پی ایچ ڈی کیا 47 ایئرز آف ایج میں. اب میری بیگم جو ہیں وہ اگر ایکسپیکٹ کریں گی کہ یہ بچہ ابھی پی ایچ ڈی سوچنا شروع کر دے تو یہ بہت جلدی ہے. اس کو بچے کو ٹائم دینا چاہیے میرے خیال میں, وقت دیں. اور دوسرا جنہوں نے بات کی نا کہ بچے کو جو اس کے اپنے ٹیلنٹس ہیں نا, جو اس کے اندر ایک ارج ہے کرنے کی, یا اس کی جو کیپیسٹی ہے, جو اس کی کیپیبلٹی ہے, یا اس کا رجحان جو ہے, اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر ایک بچہ انجینئر بننا چاہ رہا ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے تو وہ نہیں ہوگا ایسا. وہ اس کو ہاں یہ ضرور بچے میں انکلکیٹ کریں, جو میں نے کہا تھا اعتماد اگر آپ نے بچے میں, کہ یو شوڈ بی دا بیسٹ آف واٹ یو وانٹ ٹو بی. یہ اگر فارمولہ آپ اس کو بتائیں گے جی کہ جو زندگی میں کام کرو بیسٹ کرو. If you're a cameraman, you should be the best cameraman. If you're an anchor, you should be the best anchor. If you're a human being, of course you have to be the best human. تو آپ اس کو یہ والی تربیت کریں کہ آپ بیسٹ بنیں جو بھی بنیں, لیکن اس کو یہ نہ کریں کہ آپ نے یہ بیسٹ بننا ہے. شاید وہ نہ بن سکے اس لیے کہ اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ میچنگ کیپیبلٹیز نہیں ہیں ٹو واٹ یو ڈیزائر. میں تھوڑی سی ادارہ جاتی اس پہ میں بات کروں, میں کچھ اعلیٰ تعلیمی اداروں کے بورڈ آف اسٹڈیز کا ممبر ہوں, تو میں جہاں جاتا ہوں آپ سے جانیں گے ضرور. اسی طرح سے جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. صحت مند مقابلہ ہی ترقی اور کامیابی کی ضمانت ہے. کتنا ضروری ہے کہ ہم ہیلدی کمپٹیشن کی سینس ڈیولپ کر سکیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہیلدی کمپٹیشن ہے کیا. چاہے ہم ایک گھر کی بات کریں, ایک انسٹیٹیوٹ کی بات کریں, اوور آل سوسائٹی کی بات کریں, یا پھر آرگنائزیشنل بیہیویئرس کی بات کریں, جو کہ بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہوئی تھی. اسی کو کنٹینیو کریں گے. اسٹوڈیوز میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان میں نور العین ظفر ہیں, ڈاکٹر طلال زبیر ہیں اور ڈاکٹر طلعت شبیر ہیں, جن سے ان دونوں ٹاپکس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہیلدی کمپٹیشن کی سینس کیسے ڈیولپ کی جائے اور ترقی اور کامیابی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, تضحیک آمیز رویے, اور یہ جو ہماری زبان میں طنز بہت زیادہ آتا چلا جا رہا ہے, اس کے انسانی شخصیت پر کیا اثرات ہیں وہ بھی ضرور جانیں گے. آپ سے بھی کہیں گے آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو, کوئی سلوشن جاننا چاہیں ہمارے مہمانوں سے, یا پھر ان دونوں ٹاپک سے ریلیونٹ کچھ شیئر کرنا چاہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں ہمارے ساتھ لائیو کالز کے ذریعے. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر طلعت سے بات ہو رہی تھی, انہی سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو کنٹینیو کریں. آرگنائزیشنل بیہیویئر کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں کچھ اعلیٰ تعلیمی اداروں کے بورڈ آف اسٹڈیز کے بورڈ پہ ہوں, تو جب ہم میٹنگ کی مختلف جگہوں پہ ہم نے, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ آپ کا نصابی تو ہیں, فار ایگزامپل انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, ریجنل پالیٹکس ہے, انٹرنیشنل لا ہے, بلا بلا.
there is nothing that can help develop somebody's personality. اب تعلیمی اداروں میں آپ دیکھیں گے کہ تعلیمی اداروں میں اس چیز کو کیٹر نہیں کیا جاتا کہ اس کا علم نالج کے ساتھ ساتھ نالج کریشن جو نالج بیس جو بن رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی بہت ضروری ہے. تو یہ اس کے بیچ میں اس جو تعلیمی نصاب ہے اس کے بیچ میں پرسنالٹی گروتھ کے حوالے سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میرے خیال میں بہت ساری چیزیں اسٹرکچر ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب جیسے جو ماہرین ہیں وہ اس کو میں سجیسٹ کریں گے کہ آپ ان کے لیے کیا کریں. میں ادارہ جاتی بات کرنا چاہوں گا. آرگنائزیشن بیہیویئر، آرگنائزیشن جو ہے جس شخص کو اپنے ادارے میں لے اس کی تربیت، اس کی جو پروفیشنل گروتھ ہے ایز ویل ایز پرسنل گروتھ کی رسپانسبل بنے، کیونکہ پھر ان کی ذمہ داری. دیکھیں پیرنٹ، ٹیچرز، یونیورسٹیز، اسکولز، کالجز اور آپ کو پیرنٹس یہ ٹری بن رہی ہے. پھر ادارہ بھی آ جاتا ہے اس میں، کیونکہ جب کوئی شخص بھی ادارہ جوائن کرتا ہے تو اس کی ایج ہوتی ہے بٹوین 20 to 30. اس ایج میں لوگ نارملی ادارے جوائن کرتے ہیں. اب وہ ایسی ایج ہوتی ہے اس میں اس کی دونوں طرح کی پروفیشنل ایز ویل ایز پرسنل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اور ادارے اپنے جو ایسے ادارے ہیں جو لانگ ٹرم انہوں نے اپنے آپ کو ادارے کے طور پہ بنوایا، انہوں نے ان چیزوں پہ بہت زور دیا کہ لیکن چونکہ ابھی کمرشل پرائیویٹ سیکٹرز میں رویہ یہ ہو گیا کہ چونکہ یہ شخص ہمارے پاس پتہ نہیں کتنے وقت کے لیے ہے تو یہ اس سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ جتنے وقت کے لیے بھی ہے. اب اداروں کے اندر لوگوں کی تربیت، پرسنالٹی گروتھ، پروفیشنل گرومنگ کا انتظام بھی کسی سٹرکچر کے تحت ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی اس سطح پہ کچھ ایسے اسٹیپس لینے چاہیے کہ وہ اداروں کو پابند کریں کہ جی جو شخص آپ کے پاس آ رہا ہے اس کی گرومنگ کے اوپر، اس کی ٹریننگ کے اوپر آپ اتنا ریسورس بھی خرچ کریں. بالکل، یہ بہت ضروری ہے. بڑی خوبصورت سجیشن آپ کی جانب سے ہے. نور العین، تھوڑا سا ڈسکشن کو نا براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کیا خرابیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، خوبیوں کو ہم کیسے انہینس کر سکتے ہیں، خرابیوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اوور آل ہم جنرل بیہیویئر بھی دیکھتے ہیں، اسپیشلی اگر خواتین کے حوالے سے بات کی جائے. بہت ساری خواتین ناراض بھی ہونے والی ہیں، لیکن خواتین بھی ایک سینس آف کمپٹیشن ڈیولپ کر لیتی ہیں خود سے. ان کی ڈومین ہے، نہیں ہے، ان کا بیہیویئر ہے اس طرح کا نہیں ہے، ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے یہ چیز ایکسیپٹ کرنے کا نہیں ہے. وہ یہ سب کچھ بھول کے ایک خود سے جو ہے وہ خود ساختہ کمپٹیشن ڈیولپ کر لیتی ہیں کہ میرا اس سے مقابلہ، اب مجھے اس سے آگے جانا ہے، چاہے کپڑوں کے معاملے میں ہو، چاہے زیورات کے معاملے میں ہو، یا پھر اوور آل اپنے گھر کو ہی سیٹل کرنے کے معاملے میں ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں. اگر ایک گھر کا ماحول ایسا ہوگا، ایک ماں کے اندر یہ تمام تر چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو بچہ جو سیکھ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، وہ تو کبھی بھی ہیلدی کمپٹیشن کو پروموٹ نہیں کرے گا. بالکل بالکل. آئی تھنک ایک چیز جو بہت ضروری ہے، چاہے آپ کسی بھی ایج کے شخص کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہ جو لرننگ آبزرویشن سے ہو رہی ہے وہ بہت ضروری ہے. آئی تھنک جو کالر بھی ہم سے پوچھ رہے تھے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی کیا ایگزامپل ہوتی ہے. آپ اپنے بچے کے اسپورٹس ڈے پہ ہیں اور اس نے ایک ریس میں حصہ لیا ہوا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے ایز اے پیرنٹ آڈینس میں بیٹھے ہوئے کہ آپ کا بچہ 5th آیا، 6th آیا، اور کاش آپ کے چہرے کے سامنے ایک شیشہ ہو اور آپ تھوڑے سے اپنے ایکسپریشنز کو اس وقت نوٹ کریں. پہلے تو ہوگا آپ کہیں گے کہ دل تھوڑا سا آپ کا ہلے گا اور آپ کہیں گے او کوئی بات نہیں، پھر شاید آپ ہنسیں اور پھر آپ تالیاں بجائیں. یہ چیزیں انہیرنٹلی چاہے وہ مدرس کریں، چاہے وہ فادرس کریں، چاہے وہ دادا دادی نانا نانی جو بھی کر رہے ہیں، وہ ایک بچے کی آبزرویشن میں بیٹھ رہا ہے. 3 سٹیپ اپروچ ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا یہ ہمیں بتایا کہ ہم اس کو کن 3 ٹیئر اپروچ پہ دیکھ سکتے ہیں. میرے نزدیک اس کا بہت ہی سمپل ایک فارمولا ہے. ہم نے ایک چیز لرن کر لی، پھر اس کو ان لرن کریں اور پھر اس کو ری لرن کریں. سو لرن، ان لرن اینڈ ری لرن. اب کیا ہے اس میں؟ ہم نے اپنی پرسنالٹیز میں وہ چیزیں آبزرویشن میں سیکھ لی. ہم کہتے ہیں کہ جیسا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ 20-30 سال پہ آپ کی پرسنالٹی کافی ایک اسٹیبلش ہو جاتی ہے، اور پھر ان چیزوں کو دوبارہ سے سیکھنا سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ہم اس کو ان لرن کر سکیں.
दिमाग को ये ट्यून करना कि जी ये एक चीज़ थी, शायद वो आइडियल नहीं थी हमारे लिए, शायद वो एक आइडियल बेंचमार्क नहीं था, उसको अनलर्न करें और फिर अपने अंदर ये कुव्वत पैदा करें कि उसको अब रीलर्न करना है। और रीलर्निंग का प्रोसेस जो है वो बेसिक आप ये समझ लें कि वो आप हर रोज़ करेंगे। जब आपके अंदर एक ये कैपेसिटी आ जाएगी कि आप रीलर्न कर रहे हैं चीज़ें, तो वो फिर स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करके दूसरी ऑब्जर्वेशंस करके फिर आपके अंदर ये एक सोच पैदा होगी कि हमने अब ये चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से करनी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सजेशन है। फरा ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरा। जी मैंने अभी आपसे बात की है ना? जी जी फरमाइएगा फरा। दोबारा बोलूं? जी जी बताइए क्या कहना चाहेंगी। अपने टेलीविजन का वॉल्यूम काइंडली म्यूट कर लें फरा और मुझसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फरा जुल्फ़िकार बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। तो मुझे यही बस कहना है, जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका और मैं सबकी सुन रही हूँ, बहुत अच्छे आपके जो कॉलर सारे आपके जो मेहमान हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जब भी बाहर निकलती हूँ मैं ऑब्जर्व करती हूँ एज ए नेशन हमारा जो पेशेंस का लेवल है, हमारा बोलने का स्टाइल है, जो हमारा इम्पेशेंस, हम लोगों की जो अफरा तफरी है और झूठ और गलत किस्म की जो आदत है, वो इतनी ज्यादा इनकलकेट हो रही है। और मैं हर वक्त मेरा दिल करता है कि मैं खड़ी हो जाऊं और इन लोगों को एक लेक्चर दूं। इवन आप देखें कि एक साइकिल वाले से लेके, एक रेडी वाले से लेके, एक गाड़ी वाले, मर्सिडीज वाले तक एज ए नेशन हम लोग डिटेरियोरेट हो रहे हैं। तो मेरा ये जो इन्होंने एक सजेशन दी है कि हर जगह पे, हर स्कूल में, हर कॉलेज में तरबियत का लेवल जो है ना वो हमारा गिरता जा रहा है। एजुकेशन का लेवल हम बहुत हाई कर रहे हैं, नॉलेज बहुत ज्यादा आ गई है, लेकिन ये है कि इस चीज पे मेरा बहुत दिल है कि हर इंस्टीट्यूट में जो है इसको तरबियत को ये किया जाए और माओं की तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फरा पार्टिसिपेट करने का और इतनी अच्छी सजेशन आपने दी है। इस पर मज़ीद भी हम डिस्कशन करेंगे। तलाल, अभी तक जो है वो हम हेल्दी कॉम्पिटिशन के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है हमने एक सेंस डेवलप करनी है। अब आते हैं एक और पर्सनैलिटी ट्रेट की जानिब कि कुछ लोगों के अंदर हम ये देखते हैं कि परफेक्ट होना, कि बस मैं परफेक्ट हूँ, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मुकाबला तो किसी के साथ है ही नहीं, ना किसी के साथ हो सकता है, और अगर है भी तो सबकी सोच ख़राब है। ये कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट है? और ऐसी बहुत सारी शख्सियात हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं। देखिए, ये जो परफेक्शनिज्म है, परफेक्शनिज्म बेसिकली तो ये तो एक डिसऑर्डर है। और परफेक्शनिज्म जो है वो तो एक अपॉर्चुनिटी असैसिनेशन है, क्योंकि एट टाइम्स हम चीज़ों को परफेक्ट और बेहतरीन बनाने के चक्कर में इतना वक्त लगा देते हैं कि वो जो वक्त उसका जो ड्यू टाइम होता है वही गुजर जाता है और हम उसको बेहतर ही बना रहे होते हैं। जो परफेक्शनिज्म का जो अल्टरनेट है या जो हेल्दी सेल्फ है वो ये है कि आप चीज़ों को बेटर देन बिफोर बनाएं, बेटर देन बिफोर। अगर आप अपने आप को किसी जैसे कि मैं देखता हूँ कि एक कंपटीशन जो कि बहुत ही कॉमन होता है बॉडी बिल्डर्स में या स्पोर्ट्समैन्स के अंदर, वो अपने आप को एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं और ऐसे एनाल्जेसिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वैसे तो अब दुनिया के अंदर आपके हर स्पोर्ट से पहले आपके हार्मोन्स का लेवल चेक किया जाता है कि आपने कहीं कोई आर्टिफिशियल हार्मोन तो नहीं इंड्यूस कर रखा। तो ये जो सारे का सारा कंपटीशन होता है, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर भी होता है, तो ये एक्चुअली परफेक्शनिज्म का नहीं होता, ये तो एक परफॉर्मेंस का होता है, जहाँ पर आपने पहले के मुकाबले में कुछ थोड़ा सा बेहतर अपने आप को या पहले से दूसरे से थोड़ा सा बेहतर आपने होना होता है। और जो परफेक्शनिज्म के अंदर जब हम चले जाते हैं तो ये बेसिकली एक डिसऑर्डर है जो कि यूजली एंग्जाइटी बेस्ड होता है। और एंग्जाइटी के नतीजे के अंदर जब आपके अंदर इतनी बेचैनी होती है कि आप चीज़ों को बहुत ठीक, जैसे अक्सर ख़वातीन हैं या मर्द हजरात, वो अपने अगर बिस्तर के ऊपर एक सिलवट भी आ जाए तो वो वहाँ पे लेट नहीं सकते। उनके घर के अंदर अगर कोई एक छोटा सा गंद का इतना सा पैच भी नज़र आ जाए तो उनके काम वालों की शामत आ जाती है, क्योंकि उनका, और वो हर वक्त जो है वो एक दुल्हन की तरह तैयार होने जाते हैं। और वो जो उनका एक
ایک پبلک پروجیکشن جو ہے وہ ان کو بہت پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے. جب کبھی بھی آپ اس سیلف کے اوپر جاتے ہیں تو آپ اندر سے بہت ٹوٹے ہوتے ہیں, آپ اندر سے بہت انکمپلیٹ ہوتے ہیں. آپ کو جب چمک دھمک میٹر کرنا شروع کر دیتی ہے, اپیرنس میٹر کرنا شروع کر دیتی ہے, اور دیکھنے میں ہر چیز پرفیکٹ لگ رہی ہو, یہ میٹر کرنا شروع کر دیتی ہے, تو اس کا ڈائریکٹلی تعلق آپ کی سینس آف سیلف سے ہوتا ہے, اور وہ یوزلی بہت لو ہوتا ہے. تو پرفیکشنزم از ایکچولی ڈیو ٹو اے لو سیلف اسٹیم. اور جب آپ اپنے آپ کو, مطلب پرفیکٹ ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. تو آپ کس سے کمپٹیشن میں؟ انڈرسٹینڈ دی لمیٹیشنز آف بینگ اے ہیومن. صحیح, کہ آپ کمپٹیشن جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو کمپٹیشن میں ہے, ایک ہیلدی کمپٹیشن میں, وہ کہیں نہ کہیں کچھ تو سیکھ رہا ہے. لیکن جو پرفیکشنزم میں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں, میرے سے آگے کوئی جا نہیں سکتا, اور میرا تو کسی کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے. اسے ہم کہتے ہیں ڈیلیوژن آف گرینڈیوسٹی. یہ ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک ذہنی مسئلہ ہے. اگر آپ کسی کے دماغ کا اسپیکٹ اسکین کریں جو کہ پرفیکشنزم کے اوپر چلتا ہے, تو اس کی جو دماغ کی ایکٹیویٹی ہے وہ ایک نارمل برین کی ایکٹیویٹی سے کئی گنا زیادہ ہوگی, اور وہ سو بھی نہیں پائے گا. اس کو اتنی بے چینی ہوگی کہ وہ بار بار اٹھ کے چیزوں کو دیکھے گا کہ سونے سے پہلے کیا میرے لاؤنج کے اندر کوئی چیز تو نہیں رہ گئی تھی. اچھا, ایسی بہت ساری خواتین بھی ہم دیکھتے ہیں. اٹس ویری کامن, یہ تو بہت کامن چیز ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی تھراپیز وغیرہ ہوتی ہیں؟ جی, اس کے لیے پراپر جو ہے وہ ان کو پھر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور دیکھیں ہمارا جو برین ہے وہ 2 رینجز پہ عموماً بیماریوں میں رہتا ہے. ایک وہ رینج ہوتی ہے جو کہ ہائیلی امپلسو نیچر ہوتی ہے, بہت ہائی لیول آف ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ہر وقت جو ہے نا آپ بس کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہ ہائیلی ڈپریسڈ برین ہوتا ہے, جو کہ کچھ بھی نہیں, جہاں پہ کچھ بھی نہیں چل رہا. جب آپ اس طریقے سے پرفیکشنزم کے اندر, کیونکہ نا انسان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, ہیومن لمیٹیشنز ہیں, ایسے ہی ہے, بالکل. جب آپ کنٹینیوسلی کچھ عرصے تک پرفیکشنزم کے لیے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ تھک جاتے ہیں. جب آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کیفیت ڈیولپ ہو جاتی ہے جسے CFS کہتے ہیں, نہیں کرونک فٹیگ سنڈروم ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ اتنی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, اور آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک پینڈلم کی طرح ہوتی ہے, رولر کوسٹر کی طرح اوپر نیچے جا رہی ہوتی ہے, اور پینڈلم کی طرح جھول رہی ہوتی ہے, اور آپ کے اندر آپ کی کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. کیونکہ جو پرفیکشنزم ہے یہ انگزائٹی سے جنم لیتی ہے, بے چینی سے جنم لیتا ہے. اور جو بے چینی ہے یہ ہمارے اندر ایک ہارمون جسے ایڈرینالین کہتے ہیں, ایڈرینالین رش آپ نے سنا ہوگا, اس سے پیدا ہوتا ہے, جو کہ بیسیکلی تکلیف کا ہارمون ہے. اگر آپ اس کو ریپلیس کریں اپنے خوشی کے ہارمون سے, جو کہ انڈورفینز ہیں, جو کہ پین مینجمنٹ کرتے ہیں, واک ایکسرسائز سے پیدا ہوتے ہیں, جیسے میں نے ڈوپامین کا ذکر کیا جو سینس آف اچیومنٹ سے پیدا ہوتا ہے, آکسیٹوسن ہے جو رومانٹسزم سے یا کسی بھی رشتے کے اندر جو پیار کا لیول ہوتا ہے اس سے جنم لیتا ہے, یا سیروٹونن جو کہ ویلفیئر کا ہارمون ہے, جو کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے اور دوسروں کی مدد کرنے سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس رکھیں تو یو ول بی اے ہیپیئر پرسن rather than being a perfect person. بہت زبردست بات. امتیاز نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم امتیاز, کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. میں شیئر تو کرنا چاہتا ہوں مگر چند سیکنڈ زیادہ کا طالب ہوں. بات دراصل بڑی ملٹی ڈائمینشنل ٹاپکس پہ آپ بات کر رہی ہیں, بہت شکریہ. اور ایسے ٹاپک پہ بات کرنا جو ہے وہ شاباشی آپ کو ملنی چاہیے. بات دراصل ہے میں اس کو بیماری اور علاج معالجے کی رخ طریقے سے نہیں دیکھتا, میں تو سیدھا سیدھا دیکھتا ہوں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں. ہمارے مذہب میں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ پہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کا جو مرتبہ ہے سب سے بلند ہے. اور ہمارے مذہب میں تو یہاں تک منع کیا گیا کہ کسی کو آنکھوں کے اشارے سے بھی کسی کی تہذیب یا کہتے ہیں نا طنز یا اس کی توہین آپ نہ کریں, یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے یقیناً. اور ہمارے مذہب میں دیکھیے بیماری بھی ہوگی, ڈاکٹر حضرات پڑھتے پڑھاتے ہیں, مگر ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں, ان سے بڑا طبیب کوئی نہیں, اللہ کے بعد سب کچھ وہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے تو بس آپ نے مسکرا دیا. تو ڈاکٹر صاحب کی بھی باتیں بہت اچھی ہیں, اللہ ان کو زندگی دے خوش رکھے, بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں.
मैं तो दूसरे पैराए में बात कर रहा हूँ। जी जी तो जी, जब आप ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज पार्टिसिपेट करने का, प्रोग्राम को अप्रिशिएट करने का। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, सोल्यूशंस और सजेशन जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब हम बढ़ने लगे हैं आज के दूसरे टॉपिक की जानिब। तज़हीक आमेज़ रवैया और तंज़, इसके इंसानी शख्सियत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, किस तरह से इंसानी ताल्लुकात पर असरानंदाज होती है हमारी तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू, और साथ ही साथ जब गुफ्तगू में तंज़ आ जाए तो फिर इसके असरात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अपने लिए भी नुकसान का सबब बन रहे होते हैं। ना सिर्फ हमारे अपने लिए बल्कि इर्द गिर्द का माहौल भी इससे ख़राब होता है। और साथ ही साथ जब हम अपनी सोसाइटी की बेहतरी की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी बुराइयों को, ऐसी बहुत सारी नाहमवारियों को हमने कंट्रोल करना है। कैसे करना है जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। डॉक्टर तलत से जानेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है तज़हीक आमेज़ रवैये, इसको समझना कितना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है कि हम अपने रवैयों के बारे में नहीं सोच रहे, नहीं तवज्जो दे रहे कि हमारा रवैया किसी दूसरे के साथ कैसा है। अच्छा, बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम मौजू है। जैसे एक हमारे कॉलर ने भी इसकी तरफ किया कि पहले तो हमें मज़हब भी गाइड करता है कि हमें लोगों के साथ रवैया कैसा रखना चाहिए, और जैसे उन्होंने कहा कि मुस्कुराना सुन्नत है। अनफॉर्चुनेटली अभी जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं उसमें सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया के इंग्रेस बहुत ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी पे अमूमी तौर पे। तो लोग अपने रवैयों में कहीं पे भी इंटरेक्ट करते, मुतात भी नहीं होते कि आप बात कर रहे हैं उससे किसी का दिल दुखेगा। और मैं जब ये मिसाल दे रहा था तो मैं आपको, अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं थोड़ी सी बात करूँगा। मैं अमेरिका में किसी सिलसिले में गया हुआ था, तो मुझे वहाँ पे शौक़ था कि मैं उन लोगों से बात करूँ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आई वांटेड टू नो कि उनके पास क्या ऐसी ड्राइविंग फोर्स थी कि उन्होंने अपनी फेथ चेंज कर दी। तो मैं एक शख्स से वहाँ पे मिला, तो मैंने कहा जी आपने व्हाट वाज द रीज़न, वन सिंगल रीज़न कि आपने इस्लाम कबूल किया? तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने एक रवायत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने एक जगह, किसी ने मुझे कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में मस्जिद में बैठे हुए थे, तो एक शख्स उनके पास भागा भागा आया। उसने कहा कि मेरा बच्चा गुम गया। तो इससे पहले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब देते, सहाबा में से किसी ने कहा कि आपका बच्चा फलां बाग के कोने पे खेल रहा है। तो खैर उस शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखे बगैर भागा भागा गया। तो उन्हें पीछे आवाज़ दी उसको। तो उन्होंने कहा कि आप जब वहाँ बच्चा मिलता है आपको, तो आपने उसको बेटा नहीं कहना। अच्छा। उस शख्स को कहा जिसका बेटा गुम हुआ है। ये मुझे वो शख्स जो जिसने इस्लाम कबूल किया वो वाक़या सुना रहा है। तो कहते वो शख्स चला गया। तो सहाबा किराम ने पीछे उनसे पूछा, या रसूलल्लाह ये जो आपने बात की है इसकी क्या मंतक क्या है? तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए कहा इसको कि आज जब ये अपने बेटे को ढूंढ लेगा, गुमा हुआ बेटा, तो जज्बात में ये इसके बहुत जज्बात के हाइट पे होगा, और जब जज्बात की हाइट पे होगा तो ही हग हिज चाइल्ड, और वहाँ पे हो सकता है कोई यतीम बच्चा खड़ा हो और वो इस बात से डिस्टर्ब ना हो जाए। उसके दिल में एक आएगा कि मेरा तो कोई बाप नहीं है, जस्ट टू टेक केयर कि वो हर्ट ना हो बंदा। उन्हें हुक्म दिया कि अपने बेटे को बेटा नहीं कहना। सुभान अल्लाह। कहता मैंने ये वाक़या सुना था, मैंने कहा जो नबी अपने उम्मतियों को ये सबक देता है कि आप अपने बेटे को बेटा ना कहना किसी के सामने जो हर्ट हो सकता है कि उसका बाप नहीं है। बिल्कुल। तो आप देखिए इससे बड़ा लेसन क्या हो सकता है? डेफिनेटली कोई नहीं। और अनफॉर्चुनेटली मीम्स बनती हैं। मैं आपको ये बात बताऊँ कि चूँकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बीच में हैं और थिंकिंग बिजनेस के बीच में हैं, लोग बहुत सारे सीरियस हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमारे मुल्क की सलामती के इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर मीम्स बनाते हैं, उसके ऊपर जोक्स आते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है मेरे ख्याल में कि हमें अपनी कम्युनिटी में लोगों का ख्याल करना है। और दिल दुखाना तो जो है ना, ये
جیسے انہوں نے ایک صوفی شاعر کا ذکر کیا تو ایک صوفی شاعر کا بہت مشہور ہے، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہی ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا ہی. کیا بات ہے. تو یہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اس سوسائٹی کو پیسفل اور ایک ایسی سوسائٹی جس میں ہم سارے ایک اچھے طریقے سے ہر دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرنے والے لوگوں، یہ ہمیں کرنا پڑے گا اور ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا کہ اور اس کا بھی میرے خیال میں ڈائریکٹ تعلق تربیت سے ہے، جس جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کی کہ کہیں پہ تربیت کرنی پڑے گی ہمیں اپنی جنریشن کی. لک، یو ڈونٹ ہیو ٹو انسلٹ اینی باڈی، یو ڈونٹ ہیو ٹو abuse anybody, you don't have to use that language کو جو کسی کو ہرٹ کرے، کسی کا دل دکھانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑا، یہ بہت ایسی فیلڈ ہے، ایسا کام ہے جو کہ ہمارے ملک میں اس کی بڑی تیزی سے، اور خصوصاً میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مختلف سیاسی رہنماؤں کو، مذہبی رہنماؤں کو، اور ایک صرف اس لیے کہ میں کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، کیا سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے چڑھانے کے لیے یا میں کسی کو چڑھانے کے لیے فیس بک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈالوں گا تاکہ وہ وی ڈیلیبریٹلی ڈو اٹ. یہ بہت آج کے دور میں یہ ہو گیا کہ ہم جان بوجھ کے ایسی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان انٹینشنل بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ بھی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. سعد ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم سعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تو سب سے پہلے پروگرام کو اپریشیٹ کروں گا کیونکہ یہ بہت اچھے پروگرام پہ آپ بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ. دوسرا یہ کہ جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں تک بھی پہنچائیں کیونکہ یہ بیڈ ڈیڈز ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، اوور ویلم کر رہی ہیں. تو میڈیا ایک پاورفل پلیٹ فارم ہے اور میڈیا نے ورلڈ کو گلوبل ولیج میں کنورٹ کر دیا ہے. تو اگر ہم اس کا سہارا لے کے اپنی یوتھ اور اپنے بچوں میں انفیوز کریں گے چیزیں، تو جب کل وہ بڑے ہوں گے تو وہ ان چیزوں کو ریزسٹ کریں گے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اس طرح ہماری سوسائٹی میں بہت پازیٹیو چینجز آ سکتے ہیں. تو ہمیں یہ بچوں کے لیول سے شروع کرنا چاہیے اینڈ دین ہمیں بڑوں کو آنا چاہیے کیونکہ بچوں نے ہی بڑا ہونا ہے اور کل انہوں نے پاکستان کا مستقبل بننا ہے. اگر ہم آج ان کی اچھی تربیت کریں گے تو ڈیفینیٹلی دے ول پروڈیوس ایکسیلنٹ یوتھ ٹمارو. بالکل ایسے یہ ساتھ بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا اور اتنی اچھی سجیشن آپ نے دی. اسی سجیشن پہ بات کریں گے جہاں سے بچوں کی بات آتی ہے. ڈیفینیٹلی جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک دم بچے آ جاتے ہیں. نور العین، جب بچوں کی تربیت کرنی ہے تو وہاں اس بات کا کتنا خیال رکھنا ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت کس طرح سے کی جا رہی ہے، ان کو اخلاقی قدروں کے حوالے سے کون آگاہ کرے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ چیز لیک کر رہی ہے ہمارے ہاں. پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں یہ ٹیچرز کا کام ہے، یہ انسٹیٹیوٹس کا کام ہے، انسٹیٹیوٹ یہ سمجھتے ہیں یہ تو بچے گھر سے سیکھ کے آئیں. اب بچوں کی اخلاقی تربیت کرنی کس نے، پہلے تو یہ بتا دیں. پیرنٹس میرے نظریے سے، اینڈ ایز اے پیرنٹ میں یہ کچھ ٹپس شیئر کر سکتی ہوں کہ وہ پیرنٹس جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے آپ کے شو کے توسط سے، کیا چیز ہے ایسی جو کہ بچوں کو سمجھ میں آتی ہے اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کو کہانیاں سنائی جائیں. انفارچونیٹلی یہ کہانیاں جو ہیں جو بچے کافی عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں ان کا ایک سرٹن سیٹ اپ ہے. فیری ٹیلز ہے، کچھ فیبلز ہے، فولکلور ہے، اس طرح کی کہانیاں جو بچے سنتے چلے آ رہے ہیں اور وہی چل رہی ہیں. ان کہانیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ جتنا میرے خیال سے پیرنٹس کا اپنی زندگی کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ جتنی اس میں اپنے یوز کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ اپنی نالج بڑھا سکتے ہیں، تو وہی پھر کہانیاں شفٹ کر کے بچوں تک آتی ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں if the time permits. ہم بچے کو یہ بتائیں، اس طرح کی کہانیاں بتائیں، یہ میں اپنی بیٹی کو بہت بتاتی ہوں کہ کبھی سوچیں کہ اللہ میاں نے ہمیں مٹی سے کیوں پیدا کیا. جس طرح اب ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایک ہمارے تو وہ ایک پرفیکٹ فگر ہی اللہ میاں ہیں اور ہم نے انہی کو اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے، تو ہم کیوں پرفیکٹنس کی طرف جا رہے ہیں. سو ایک ریزن ہے کہ اللہ میاں نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا. اب آپ مٹی کی سائیکی کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں اور بچے کو بتائیں. میں اسی طرح بتا رہی ہوں آپ کو جس طرح میں اپنی بیٹی کو بتاتی ہوں کہ بیٹا مٹی سے کیوں پیدا کیا. آپ نے دیکھا ہے مٹی کیسی ہوتی ہے؟ آپ کیا مٹی کو اپنی مٹھی میں کتنی دیر کے لیے بند کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا.
وہ نکل جاتی ہے. اس کے کریکٹرسٹکس دیکھیں, وہی مٹی جب پانی کے پاس ہوتی ہے, کسی دریا کے پاس ہوتی ہے, تو وہ فلو میں بہتی ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان فلیکسیبل ہے, وہ فلو کے اندر ڈھلتا ہے, اس کے ساتھ مشکلات آتی ہیں, کسی پتھر سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ اسی پتھر سے ادھر ادھر ہو کے پانی کے بہاؤ میں بیٹھتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ بچے کو بتاتے ہیں بہت کیا ہوتا ہے, جب بہت عرصے تک مٹی ایک جگہ پہ پڑی رہتی ہے تو وہ پتھر بنتی ہے, اس سے میٹتی ہے اپنے آپ کو, مضبوط کرتی ہے اپنے آپ کو, اور پھر وہی پتھر جو ہے وہ بڑا ہوتے 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 ایک پہاڑ بنتا ہے. سو آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ جو بات کر رہے تھے, سارکیزم کی بات کر رہے تھے, لوگ ایک دوسرے پہ تحقیق کرتے ہیں, کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم, بٹ اللہ میاں نے تو آپ کی نیچر میں یہ چیزیں بنائی نہیں. بالکل, آپ تو مٹی ہیں. اس کی آپ انالوجی دیکھیں کہ اگر آپ مٹی کی طرح ہیں, کبھی آپ کو سخت ہونا پڑے گا, کبھی آپ کو نرم ہونا پڑے گا, کبھی آپ کو بہنا پڑے گا اس پانی کے ساتھ, ہوا کے ساتھ, بارش کے ساتھ, جس قسم کا موسم ہے آپ نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے. ایک اور چیز جو ہم بچوں کو کانشیسلی ود آبزرویشن سکھا سکتے ہیں, ہما کیا ہوتا ہے, میں نے آپ کو کوئی چیز کہنی ہو, میں پہلا اپنا جملہ شروع کروں گی, جی برا مت منانا مگر آج تم ایسی لگ رہی ہو, آج تم ایسی لگ رہی ہو, اس دن تم نے وہ کام اچھا نہیں کیا. بھئی آپ کو پتا ہے کہ جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا اگلے پہ کس قسم کا امپیکٹ ہوگا, اور وہ بات آپ تو کر کے چلے جائیں گے, بٹ مینٹلی اس بندے پہ کیا امپیکٹ ہوا ہے. اور یہ تو بہت کم ہے, بہت ہی منیمم آپ بات کر رہی ہیں کہ پرسنٹیج ہمیں نظر آئے گی جو اس طریقے سے بات کریں گے کہ برا نہ منانا, کہ ایک بیریئر آ گیا, ورنہ تو سیدھا بول دینا کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا, تمہارا یہ ٹھیک نہیں لگ رہا. اور دیکھیں یہ ہم نا چھوٹے چھوٹے انسٹنسز اگر ہم انٹرنلائز کریں اور خود بھی آبزرو کریں نا, کہ کسی دن کھانا اچھا نہیں بنا ہوا تو آپ کہیں گے او ہو آج تو بہت ہی برا کھانا بنا ہوا ہے, دھیان کہاں تھا, جل گیا, یہ ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی انسٹنسز ہیں جو پیرنٹس آپس میں جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہی آپ بچے کے اوپر وہ لرننگ دے رہے ہیں. سو رسپانسبلٹی آپ کے سوال کا تو یہی ہے کہ رسپانسبلٹی تو پیرنٹ پہ ہے, بٹ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹس اس کو یہ کہیں کہ نہیں اب مجھے اس کو بیٹھ کے یہ پڑھانا ہے. ہم اپنی عادات سے, سٹوری ٹیلنگ سے بچوں کو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو کر کے جہاں پہ ہمیں لگے کہ یہ چیز بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. طلال, اب آتے ہیں تضحیک آمیز رویوں پہ اور طنز پہ. میرا خیال ہے طنز جو ہے وہ ایک ماڈیفائڈ فارم ہے تضحیک آمیز رویے کی, کہ ہم بڑے طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے کو نشانہ بھی بناتے ہیں, اپنی بات بھی کہہ دیتے ہیں, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے پہ برے نہ ہو. دیکھیں بیسیکلی کوئی بھی انسان جب اخلاق کے دائرے سے باہر جاتا ہے یا کسی کے کو یوں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے اس بات سے, تو بیسیکلی بنیادی طور پہ وہ خود ہی بہت انسیکیور شخص ہوتا ہے. اور وہ اپنی جیسے کہ دنیا میں آگے بڑھنے کے دو طریقے ہیں, یا تو خود بہتر ہو جاؤ یا دوسرے کے اوپر کچھ کیچڑ اچھالو. تو وہ اس اسٹریٹجی کے اوپر ورک کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے کہ اس کو آگ لگ جائے. اب اگین مسئلہ یہ ہے کہ انسان بائی ڈیزائن ایسا ہے کہ وہ اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت جلدی آ جاتا ہے, اور وہ پھر ایک ٹریگر ہو جاتا ہے, اور اس کو فوری طور پر جو ہے وہ پھر اس کا جواب دینا ہوتا ہے, اور پھر وہ لڑتے لڑتے ہو جاتی ہے گم ایک کی چونچ ایک کی دم. تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو کسی کو طنز کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو در حقیقت آپ کو گفتگو کا فن نہیں آتا, آپ کی کمیونیکیشن سکل نہیں ہوتی. اور بچوں کے اندر خاص طور پر جو یہ سکل ہے وہ ہم بہت بچپن سے, کیونکہ کڈز آر شارٹ آف ورڈز, بچوں کے اتنے وکیبلری نہیں ہوتی, اور ہم انہیں جب بہت ارلی آن فیلنگ لینگویج وکیبلری دینا شروع کر دیتے ہیں, جس کے اندر کہ وہ ہر روز کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنے اس احساس کے ساتھ جڑنا سیکھ لیں. کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنے اس احساس کے ساتھ جڑنا سیکھ لیں جو وہ اس وقت فیل کر رہے ہیں, اور اس پہ بات کریں,
اور اپنی فیلنگ پہ بات کریں اور دوسرے کے کسی رویے کے اوپر بات نہ کریں. تو یہ ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اور جب آپ اپنے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر سمجھنے والے کو جو بات ہے وہ بھی بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے اور وہ انسیکیور نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے دماغ کا میکانزم کچھ یوں کام کرتا ہے کہ ہمارے دماغ کا ایک جذباتی حصہ ہوتا ہے اور ایک عقل کا حصہ ہوتا ہے. جو بھی بات ہمارے دماغ میں انٹر ہونی ہوتی ہے وہ جذبات کے حصے سے ہونی ہوتی ہے, اور جذبات اور عقل کے نظام کے درمیان ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ایک چوکیدار ہوتا ہے جو کہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بات کا رسپانس جذباتی دماغ سے دینا ہے یا پھر عقل کے دماغ سے دینا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں تو وہ برین کو چوکیدار کہتا ہے کہ نہیں, یہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے, تمہارے بارے میں نہیں ہے, تو وہ اس کو عقل کے نظام میں بھیج دیتا ہے اور ہمارا رسپانس عقل کے نظام سے آتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ تم ایسا کر رہے ہو اور تم ایسے ہو, یو لینگویج سے کسی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر کے بات کرتے ہیں, تو وہ جو چوکیدار ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ یو آر انڈر اٹیک. تو اب جذباتی دماغ سے اس کا رسپانس آئے گا. تو ایک تو ہم دوسرے, یعنی یہ نہ صرف کہ ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے جذبات کو بھی جو ہے وہ قابو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو کنٹینیو کرتے ہیں, ایک بریک کی جانب مجھے بڑے ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, طلال سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. تضحیک آمیز رویے اور طنز کے انسانی شخصیت پر اثرات ہم جان رہے تھے طلال سے, وہیں سے کنٹینیو کریں گے. طلال, طنز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ذرا یہ بھی تو بتائیں کہ طنز کرنے والے کے ذہنی کیفیات کیا ہوتی ہیں اور طنز جس پر ہو رہا ہوتا ہے وہ کیسا محسوس کرتا ہے؟ دیکھیں, جب ہم خوف کا شکار ہوتے ہیں اور ہم بہت غصے کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ہم طنز کو, سارکاسٹک ریمارکس کو اور نیم کالنگ کو اور اونچا بولنے کو پروموٹ کرتے ہیں. اور بیسیکلی ہم خود بہت انسیکیور ہوتے ہیں, اور جب ہم خود انسیکیور ہوتے ہیں تو ہم اپنی انسیکیورٹی کو چھپانے کے لیے دوسروں کو انسیکیور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور دوسروں کو انسیکیور کرنے کے لیے ہم ان سے کچھ ایسی بات کرتے ہیں, ان کی کسی ایسی بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جس سے کہ وہ شرمندہ ہو جائے. اور اگر سامنے والے کی اپنی جو اپنے نظروں میں جو اس کی خود کی ویلیو ہے وہ اگر درست نہ ہو تو وہ واقعی اس چیز کا شکار ہوتا ہے اور یہ چیز کام کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نارسسسٹک پرسنالٹی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسروں کی تذلیل کر کے فیول ملتا ہے, انرجی ملتی ہے. بالکل ایسے لوگ ہیں. اور یہ جو پرسنالٹی ٹائپ ہے, اگر آپ ان کی اس تذلیل کے نتیجے میں خوف زدہ ہو جائے, ان کو ایک وہ ڈرا ہوا شخص نظر آ جائے, تو پھر تو نیکسٹ ٹائم آپ تیار رہیں کہ اب اس سے بھی بڑھ کے کچھ معاملہ ہوگا. لیکن اگر سامنے والا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو کمپوز رکھ پائے اور وہ کہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے, اور وہ سیفٹی کے ساتھ, یعنی کیونکہ نارسسسٹک لوگ تھوڑے ہاتھ چھوٹ بھی ہوتے ہیں, تو اگر وہ سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ بات کہہ پائے تو اس کا جو اگلے دفعہ کا نارسسزم ہے اس کا لیول تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے. تو نیچرلی اپنی ذلت جو ہے وہ تو کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی, اور وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو, چونکہ ہماری آنکھیں جو ہیں نا وہ غلط سائڈ پہ ہوتی ہیں, ہم دوسروں کو دیکھ سکتے ہیں, خود کے رویوں کو ہم
نہیں دیکھ سکتے. بالکل. اور ایسی پرسنالٹیز اکثر اوقات گھر کے یا تو سربراہ ہوتے ہیں یا گھر میں بڑے ہوتے ہیں, گھر میں ان کو ذرا رسپانسبل بنایا ہوتا ہے, یقیناً ان کے اندر یہ ٹریٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے کہ بس ہم نے جو کہہ دیا اب سب نے وہی ماننا ہے, اور ہم پہ تو جو یہ ذمہ داری ہے دوسروں کو ذلیل کرنے کی, دوسروں کی تذلیل کی, دوسروں کی تضحیق کی, یہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اپروچ بھی ہے ہماری, اور ہمیں شیوا بھی دیتا ہے یہ کہ ہم ہر وقت دوسروں کو ٹونٹ کرتے رہیں. میں کل کی آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. ایک خاتون جو کہ میرے پاس اس لیے آئیں کہ جو ان کے میاں تھے وہ کافی انفیریئر محسوس کرتے ہیں ان کی بہن کے میاں سے. اچھا. کیونکہ ان کی پرسنالٹی الفا میل ہیں, یہ ہے وہ ہے, بزنس مین, خیر بزنس مین تو یہ بھی ہیں بہت بڑے. تو اور وہ کیونکہ ان کے سامنے ان سے بات نہیں کر پاتے اور ان کے طنز جو ہے ان کو ایبزارب نہیں کر پاتے, لیکن یا ان کو کچھ رسپونڈ صحیح نہیں کر پاتے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اس کے بیٹے کو کہیں اکیلے دیکھتے ہیں تو جا کے چٹکی کاٹتے ہیں یا کوئی ایسی بات کہتے ہیں بری 6-7 سال کے بچے کو, اور پھر ڈراتے ہیں کہ خبردار تم نے اگر اپنی ماں کو جا کے بتایا. تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ بیسیکلی ان کے اپنے ساتھ جو کچھ پورا بچپن ہوتا رہا ہے اب یہ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں دوسروں کے بچوں کے اوپر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک لڑکا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے والد اس کی والدہ کے ساتھ ہمیشہ سخت رویہ رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نوک جھوک کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, تو چانسز ہیں کہ وہ بچہ بھی اپنے بیوی کے ساتھ یہی کچھ کرے گا, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے, کیونکہ وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر رہا ہے, ابزارب کر رہا ہے بیسیکلی, وہ اس کو نارمل سمجھتا ہے. اور اگر اس کی ماں اور باپ اس کو تیار نہیں کریں گے کسی عورت کی رسپیکٹ کیسے کی جاتی ہے اس چیز کے لیے, تو وہ بھی اس رسپیکٹ کو کرنے کے لیے تیار. بالکل. اور یہ طلال جو مثال کا جو آپ نے ذکر کیا یہ ہم بہت زیادہ اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, اور اس کو اگر ہم اپنے پہلے والے ٹاپک سے جوڑیں تو یقیناً وہ کمپٹیشن والی سینس کہ بس مجھے اس سے آگے نکلنا ہے, اگر میں نہیں نکل سکتا تو کچھ ایسا کرو کہ جو اس کی پرسنالٹی کو شیڈو کرے یا اس کو ڈاؤن فال میں لے کے جائے, یا اس کی لیگ پولنگ کسی طرح سے ہو سکے, ٹونٹ ہی کر لو, کمپٹیشن میں لے جاؤ, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر دو, یا پھر کوئی ایسی بات, کوئی ایسا واقعہ شیئر کر دو کہ دوسروں کی نظر میں اس کو گرا دو. یعنی یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ اداروں کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ میٹنگ کے اندر کسی کے ساتھ ہیلتھ انوائرمنٹ میں بات نہیں کر سکتے تو آپ اس کے بعد کچھ ایسی حرکت کرنا چاہیں گے جس سے کہ اس کی بدنامی یا اس کی خرابی ہو, اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو, کہیں اور بیٹھ کے اس کے متعلق کچھ ایسا تمسخر بنائیں گے کہ وہ بہت چھوٹا اس کو فیل ہو. تو یہ جو رویے ہیں یہ بہت کامن ہیں, اور اگین ایک بہت ہی زہریلے ذہنیت کی نشانی, بہت ہی ٹاکسک مائنڈ سیٹ کی نشانی ہے کہ وہ دنیا کو ایک ہیلدی نظر سے نہیں دیکھ سکتے اور وہ انجوائے نہیں کر سکتے چیزوں کو ساتھ بیٹھ کے, کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی ہی کسی حرکت پہ ہنس دیتے ہیں, اس میں کیا برا ہے. اور اگر آپ یہ جانیں کہ اٹ از اوکے ٹو ہیو پرابلمس, اور آج اگر میرے اندر 10 مسئلے ہیں اور کل جو ہے میں نے ان میں سے 2 پہ قابو پا لیا اور 8 ابھی بھی ہیں, تو میں پہلے سے کچھ بہتر ہو گیا. بالکل ہو گیا, لیکن ہم نے سوچنا نہیں ہے. ڈاکٹر طلعت, یہ جو فیملی ریلیشن شپ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ طنز کرنا اور دوسروں کو بس نشانے پہ رکھنا, آج اس کی شامت آنی ہے, کوئی بھی فیملی گیدرنگ ہے, کسی ایک پہ ٹونٹ کرنا, خود تو وہ ٹونٹ کرنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید اگلا محسوس نہیں کر رہا, یا میرا ایک طرح سے جو ہے وہ ٹارگٹ میں اچیو کر رہا ہوں کہ میں نے اگلی کی تذلیل بھی کرنی ہے, اس کو باتیں بھی سنانی ہیں تاکہ کسی طرح سے میں خود کو سیٹسفائی کر سکوں. یہ ہمارے رویے پوری سوسائٹی میں ڈیولپ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کسی کی بات بری لگی ہے اس کو ڈائریکٹ نہیں کہنا, انڈائریکٹ مینز اپنانے. اصل میں جو آپ بات کریے نا کہ فار انسٹنس اگر گھر کا سربراہ اس سچویشن سے گزر رہا ہے, ایسا اس کا رجحان ہے, پھر تو آپ سمجھیں کہ ساری فیملی کو دے آر ان فار ٹربل, کیونکہ وہ سارے لوگوں کے لیے ٹربل میکر بن جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہر ایشو جو لائک دس از اے سیریس ایشو, یہ جو ہے نہ صرف جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, نفرتیں بڑھتی ہیں, بلکہ ایک سوسائٹی میں لائک کسی ایک فیملی میں, جس طرح نے ذکر کیا کہ ایک فیملی ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, وہ اس میں ایک شخص کے رویے کی وجہ سے بچے متاثر ہو رہے ہیں, بیوی متاثر ہو رہی ہے, بہنیں 2 متاثر ہو رہی ہیں, تو آپ دیکھیں کتنا توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گا وہ فیملی کا فائبر کیسے ٹوٹے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو
ایک تو پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہے، اور پھر ہم جس طرح ہم کہہ رہے ہیں جی کہ تربیت کا جو خاص اس میں فوکس ہونا چاہیے، اس میں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے نائسلی دیکھیں بڑوں کا احترام کریں، ادب بادب جو ہے نا بعد ایسی فریزز ہوتی تھی بچپن میں ہم دیکھتے تھے، اب تو خیر وہ ناپید ہو گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کئی جگہوں پہ آرگنائزیشنز میں اب یہ ہے کہ آپ نام لینا جو ہے نا وہ رائج ہو گیا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ بڑوں کے احترام کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہوئے لوگ بالکل سوچتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اٹ از دی لارجر پارٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن کہ آپ نے جو بھی منہ میں آیا کہہ دیا۔ لوگ اپنے رویوں میں محتاط نہیں ہوتے۔ یہ کہیں ہمیں بتانا پڑے گا اپنی جنریشن کو کہ آپ جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ضد نفس سے خیال رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی بہت ہارڈ بات کرنی ہے تو کہیں ایسی جگہ نہ کریں جہاں پہ دوسرے بھی سن رہے ہوں، اس کی عزت کریں آپ، اور اگر کسی کو سمجھانا ہے تو سمجھانے کا جو ہے نا ایک اچھا بہت خوبصورت ایک بہت لطیف سا طریقہ بھی ہو سکتا ہے آپ کسی کو کمیونیکیٹ کرنے کا۔ تو یہ آف کورس میرا خیال ہے یہ بہت سیریس ایشو ہے، اور ابھی جس طرح میں نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ جھگڑے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے لوگوں کو ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ چونکہ اپنے رویے میں اپنی بات چیت میں محتاط نہیں ہوتے، اور وہ نہیں سوچ رہتے کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو کتنے لوگ امپیکٹ ہوں گے، کسی کے ساتھ ایفیلیشن ہے، کسی کے ساتھ وہ تعلق ہے، تو آپ اس کو جو ہے کہیں پہ اکیلے میں یا کوئی اس کا طریقہ کار آپ صحیح اس کا سب کے سامنے اس کو ہائی لائٹ کرنے یا سوشل میڈیا پہ اس کو پورٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ نور العین کیا میسیج دینا چاہیں گی اوور آل ڈسکشن کو سمیٹتے ہوئے؟ بہت اچھے، آئی تھنک ہمارے دونوں ٹاپکس جو تھے وہ الائن ہو گئے، جس میں ہم نے بہت ساری باتیں کی تربیت سے ریلیٹڈ، اور پھر آئیڈیل بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ کرٹیسزم پہ ایک کامنٹ پہلے میں کر دوں۔ کرٹیسزم دیکھیں بہت تھن لائن ہوتی ہے، کیونکہ جو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے یا جو ٹونٹ کر رہا ہوتا ہے، شاید اگر آپ اس سے بات کریں اور وہ آپ کو اس کو یہ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ آپ نے کیوں کیا، تو وہ کہیں میں تو اس کی بہتری کے لیے کر رہا تھا۔ سو وہ بہت تھن لائن ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو ایڈوائز کرنا، کسی کو کچھ سجیسٹ کرنا، بجائے یہ کہ آپ اس کو پل ڈاؤن کریں۔ اس لائن کا آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے۔ کرٹیسزم مگر ہیلدی کرٹیسزم، جہاں پہ ہم اس بچے کو یا اس بندے کو یا اس امپلائی کو یا آپ کے کاؤنٹر پارٹ کو ایک بہتری کی طرف تھرو کریں۔ بالکل۔ سو ایک تو اس میں یہ ہے۔ اوور آل جی میرے نظریے سے یہ ساری بات آ جاتی ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم کتنے سینسٹائز ہو رہے ہیں، ہم کتنا اپنے آپ کو جو دنیا کے ٹرینڈز ہیں اس میں رہتے ہوئے، ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے ہم بہتری کی طرف ایک چھوٹا سا اپنا سٹرکچر بنا۔ بالکل، اگر ہم یہ سوچ لیں تو یقیناً ہم اپنے معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ صحت مند مقابلہ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے جانا، اور تضحیک آمیز رویوں پر کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، ٹونٹیٹیو بیہیویئر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس پر بھی ہم نے جانا۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔